बाप 3 छोड़े। धार से दरवाजा खुला और कोई गुस्से से चिल्लाता अंदर आया। उसकी गर्दन के गिर्द जकड़े हाथ को खींचकर अलग किया और अधखुला ढक्कन पूरा खोल कर दोहरी होकर ऊंधी झुकी हया को बाजू से पकड़कर पीछे हटाया। क्या कर रहे थे आप? वो आपकी बेटी की तरह है। एक बात मेरी ध्यान से सुने। आइंदा अगर आपने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इंगिष्ट उठाकर वो उन्हें तंबी कर रहा था। जहान को देखकर वो 2 कदम पीछे हटकर खामोशी से उसे सुनते गए। और तुम? वो हया की तरफ पलटा। एक उसूली निगाह उस पे डाली और कोहनी से पकड़कर खींचता बाहर लाया। ऊपर क्यों आई थी? किसने कहा था इधर आओ? सीढ़ियों के दहाने पे लाकर उसने हया का चेहरा देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दहशत से चेहरे का रंग लिबास की मानंद जर्द पड़ चुका था। गर्दन पे उंगलियों के सुर्ख निशान पड़े थे। वो हौले हौले कांप रही थी। वो फुप्पो का बेटा मर गया था क्या, जो उन्होंने तुम्हें भेजा? मना भी किया था, मगर यहाँ कोई सुने तो? वो गुस्से में बोलता उसे कोनी से पकड़े नीचे सीढ़ियां तेजी से उतरने लगा। वो उसके साथ खींची चली आ रही थी। फुप्पो परेशान आखिरी सीढ़ी के पास खड़ी थी। मैं बकवास करके गया था ना, मगर मेरी सुनता कौन है इस घर में? 2 दिन के लिए ना हो तो सारा निजाम उलट जाता है। पूरे घर को पागल कर दिया है उन्होंने। वो आगे बढ़ा और सेंटर टेबल पे रखी मेज से पानी की बोतल उठाकर लबों से लगाई। वो सहमी हुई खड़ी थी। जहान को इतने शदीद गुस्से में उसने पहली दफा देखा, और इतनी शाइस्ता उर्दू बोलते हुए भी। मैं मैं इन्हें देखती हूँ, फूफू परेशानी से कहते हुए ऊपर सीढ़ियां चढ़ गईं। वो घूंट पे घूंट चढ़ाता गया, बोतल खाली करके मेज पे रखी और उसकी तरफ देखा। बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहकर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। वो डरी सहमी हुई छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे आई। वो बैरूनी दरवाजे के आगे बने स्टेप्स पे बैठा था। हया ने दरवाजा बंद किया और उसके साथ आ बैठी। जर्द फ्रॉक फिसल कर उसके नंगे पाँव को ढांप गया। बाहर सर्दी थी, मगर उसे नहीं लग रही थी। जो भी हुआ, मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, वो सामने देखते हुए कह रहा था। नीली जीन्स के ऊपर पहने पूरे स्वेटर को आदतन कोहनियों से जरा आगे तक मोड़े वो हमेशा की तरह वजी और स्मार्ट लग रहा था। गुस्सा अब कहीं नहीं था, वो पहले वाला धीमा और संजीदा जहान बन गया था। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो अपने हवासों में नहीं रहते। कई दफा उन्होंने मम्मी को भी मारने की कोशिश की है, मगर मुझे कुछ नहीं कहते। डरते नहीं है, शायद नफरत करते हैं। सामने सब्जा था, उसके आगे सफेद लकड़ी की बाड़ और बाड़ से ही बना गेट। बाड़ के तख्तों से बाहर की गीली सड़क दिखाई देती थी। नम हवा घास पर से सरसराती हुई गुजर रही थी। वो घुटनों के गिर्द बाजुओं का हल्का बनाए चेहरा जहान की जानिब मोड़े बैठी थी। फ्रॉक का फर्श को छूता दामन हवा की लहरों से फड़फड़ाता ऊपर उठ जाता तो पजामे की तंग चूड़ियों में मुकीट टखने और पांव झलकते। मेरा भी दिल करता है कि मैं पाकिस्तान जाऊं, अपने रिश्तेदारों के दरमियान रहूं, अपना आबाई घर देखूं, मगर हम पाकिस्तान नहीं जाते। और तुम उस रोज मम्मी को ताने दे रही थी कि हम पाकिस्तान नहीं आते। ना नहीं, वो गड़बड़ा गई, मगर वो सुन नहीं रहा था। हया, हम कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते। मगर क्यों? वो सन्नाटे में रह गई। वो चंद लम्हे चुप रहा, फिर आहिस्ता से कहने लगा। मेरे दादा अपने कारोबार के सिलसिले में इस्तांबुल आया करते थे। इस घर की जमीन उन्होंने ही खरीदी थी। बाद में अब्बा ने इधर घर बनवाया। तब वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यहाँ पोस्टेड थे। मैं इस्तांबुल में ही पैदा हुआ था, और अब्बा की दोबारा इस्लामाबाद पोस्टिंग होने के बाद भी मैं और मम्मी इधर दादा के साथ रहते थे। मेरे दादा बहुत अच्छे, बहुत अजीम इंसान थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। दीन, दुनिया, इज्जत, बहादुरी और वक़ार से जीने और शान से मरने का सबक भी उन्होंने मुझे दिया था। मैं 8 साल का था जब दादा फौत हुए, तो मैं और मम्मी कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आ गए। और तब ही वो वाकया हुआ जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। हया का सांस रुक गया। तभी तो उनका निकाह हुआ था। तो क्या वो बाखबर था? जिन दिनों मैं और मम्मी पाकिस्तान में थे, बल्कि तुम्हारे घर में थे, अब्बा आनन फानन तुर्की फरार हो गए। फरार इसलिए कि उन्होंने एक हसास मुकाम के ब्लूप्रिंट्स इनको बेच दिए थे, जो हमेशा खरीदने के लिए तैयार रहते थे। सबूत उन्होंने नहीं छोड़े थे, मगर तफ्तीश शुरू हुई तो बहुत कुछ खुलने लगा। अब्बा ने तुर्की से ही अपना इस्तीफा भिजवा दिया। पीछे अदालत में मुकदमा चला और वो गद्दार ठहराए गए। उनके जराइम की फहरिस्त खासी तवील थी। उनको सजाए मौत सुना दी गई और उन्होंने तुर्की में सियासी पनाह हासिल कर ली। कुछ ताल्लुकात काम आए और कुछ रिश्वतें। अब्बा को तुर्क हुकूमत कभी डिपोर्ट ना कर सकी, ना ही इंटरपोल ने कोई कदम उठाया। किस्सा मुख्तसर, अब्बा जिस दिन से पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे, वो गिरफ्तार हो जाएंगे और उनको फांसी दे दी जाएगी। ये बात तुम्हारे वालिदैन को पता है, मगर बदनामी के डर से किसी को नहीं बताई जाती। वो किसी भी जज्बे से आरी निगाहों से सामने बाढ़ को देख रहा था। हया यकटक उसे देखे गई। उसके घर में फुप्पो के शौहर का जिक्र कोई नहीं करता था। शायद दानिस्ता तौर पर ऐसा किया जाता था। मैं एक गद्दार का बेटा हूँ, मेरा बाप एक मुल्क के दुश्मन है। इस जिल्लत के बावजूद हम अब्बा के साथ रहने पे मजबूर हैं। एहसास जुर्म है या कुदरत की सजा, वो वक्त गुजरने के साथ साथ अपना जहन खोते जा रहे हैं। सजाए मौत का खौफ उनके लिए नासूर बनता जा रहा है। जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया, उस पे उनको माफ कर देना। वो मेरे बाप हैं, और बावजूद इसके कि ये हकीकत बहुत जगह पे मेरा सर झुका देती है, मैं उनसे मोहब्बत करने पे मजबूर हूँ। हया ने गहरी सांस ली। इसके किसी किस्से में उसका किस्सा नहीं था, किसी दास्तान में उसकी दास्तान न थी। मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, आज खाना खाकर जाना। वो उठा और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। शायद वो सिर्फ अभी तन्हाई चाहता था। हया गर्दन मोड़कर उसे जाते हुए देखने लगी। वो नंगे पांव लकड़ी के फर्श पे चलता सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। हया, खतीजा, टॉली ने इन्हें इस वक्त पुकारा जब वो दोनों डीजे के बैंक पे बैठी थी।
ڈی جے کی شاپنگ پہ تبصرہ کر رہی تھی اور 13 فروری کی دوپہر تھی. انہیں ترکی آئے 8واں روز تھا. وہ ڈی جے جو ویلنٹائن ڈے کی رونق دیکھنے آج طاقسم گئی تھی مایوس سی واپس آئی تھی. پاکستان کے برعکس ترک میں ہر کام چھوڑ کر سرخ رنگ میں نہا نہیں جاتے تھے بلکہ سوائے سرخ پھولوں کی فروخت کے استنبول میں ویلنٹائن ڈے کے کوئی آثار نہ تھے. جب ڈی جے خوب مایوس ہو چکی تو اس نے یہ کہہ کر اپنے خیالات پر ترمیم کر لی کہ بھاڑ میں گیا سینٹ ویلنٹائن، ہمیں اس تہوار میں کیا لینا دینا. ان کی اس گفتگو میں مخل ہونے والی اسرائیلی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی. ہاں، وہ دونوں رک کر نیچے دیکھنے لگیں جہاں ٹالی ان کے بینک سے نیچے لٹکتی سیڑھی کے ساتھ کھڑی تھی. وہ لڑکے تمہارا پوچھ رہے تھے. حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ٹالی کو. کون سے لڑکے؟ وہ فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹ جو ساتھ والے ڈورم میں رہتے ہیں. وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ پاکستانی لڑکیاں کیسی ہیں اور یہ کہ ان کو کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تم دونوں آج شام کی چائے ان کے ساتھ پیو. وہ تمہارا انتظار کریں گے. اوکے بائے. ایک اسرائیلی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتی ہاتھ ہلا کر وہ باہر نکل گئی. یہ فلسطینیوں کو ہمارا خیال کیسے آ گیا؟ اس ٹالی کے درخت سے دل بھر گیا ہوگا شاید. ڈی جے نے قیاس آرائی کی. بکو مت، وہ ہمیں صرف اپنی مسلمان بہنیں سمجھ کر بلا رہے ہوں گے. اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پہ کم از کم میں تیار نہیں ہوں. یہ بھائی چارہ تمہیں ہی مبارک ہو. ڈی جے بدک اٹھی تھی. چلو پھر تیار ہو جائیں تاکہ وقت پہ پہنچ سکے. حیا لکڑی کی سیڑھی سے نیچے اترنے لگی. صرف ہمیں ہی بلایا ہے یا یہ عرب اسرائیل دوستی کی زندہ مثال بھی موجود ہوگی؟ ڈی جے کا اشارہ ٹالی کی طرف تھا. پتہ نہیں. حیا نے شانے اچکا دیے. وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی. ہر موقع کی مناسبت سے مکمل ڈریسنگ کرنا اس کا جنون تھا. کپڑوں پہ ایک سلوٹ تک نہ ہو اور میک اپ کی ایک لکیر بھی اوپر نیچے نہ ہو. وہ ہر بات کا خیال رکھتی تھی. البتہ لڑکوں کی دعوت پہ جانے کی اجازت پاکستان میں ابا تایا فرقان کبھی نہ دیتے، مگر وہ ادھر کون سا دیکھ رہے تھے؟ یہ ترکی تھا اور یہاں سب چلتا تھا. وہ 3 لڑکے تھے، معتصم المرتضیٰ، حسین اور مومن. ان کے 2 فلسطینی دوست محمد قادر اور نجیب اللہ دعوت کے شروع میں موجود رہے پھر اٹھ کر چلے گئے، مگر ان تینوں میزبانوں نے احسن طریقے سے اپنی میزبانی نبھائی. وہ تینوں اسمارٹ اور گڈ لکنگ سے لڑکے ایک جیسے لگتے تھے. معتصم ان میں ذرا لمبا تھا. اس کا نام معتصم المرتضیٰ تھا، مگر یہ ڈی جے نے بعد میں نوٹ کیا کہ وہ فیس بک پہ اپنا نام معتصم اینڈ مرتضیٰ لکھتا ہے. حسین اور معتصم ان دونوں کو بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے. البتہ اس بھائی چارے سے مومن متفق نہ تھا. وہ فلرٹی نظر باز سا لڑکا کچھ بھی تھا مگر مومن نہ تھا. البتہ وہ دونوں اس کو اپنی موجودگی میں سیدھا کیے ہوئے تھے. وہ دونوں اتنے ملنسار اور مہذب لڑکے تھے کہ حیا کو اپنے سارے کزنس ان کے سامنے بیکار لگے. البتہ جہان کی بات اور تھی. اس نے فوراً اپنی رائے میں ترمیم کی. اگلے ہفتے حسین کا برتھ ڈے ہے. حسین موبائل پہ فون سننے باہر گیا تو مومن نے بتایا. پھر تو ہمیں اسے ٹریٹ دینی چاہیے. ڈی جے سوچ کر بولی. اور گفٹ بھی. حیا کو خیال آیا. ہم دونوں اس کے لیے ایک گھڑی خریدنے کا سوچ رہے ہیں اور جو ہم نے جواہر میں دیکھی ہے 130 لیراس کی ہے. معتصم نے چائے کا آخری گھونٹ پی کر میز پہ رکھا. یعنی کہ پاکستانی روپیوں میں. حیا نے سوچتے ہوئے پرس میں ہاتھ ڈالا کہ موبائل کے کیلکولیٹر سے حساب کر سکے. 7150 پاکستانی روپے. معتصم جھک کر پیسٹریز کی پلیٹ سے ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے بولا. حیا کا پرس کو کھنگالتا ہاتھ رک گیا. اس نے حیرت و بے یقینی سے معتصم کو دیکھا. تم نے اتنی جلدی حساب کیسے کیا؟ میں میتھس کا اسٹوڈنٹ ہوں. وہ جھیپ کر مسکرا دیا. اور معتصم کا ایک ہی خواب تھا کہ وہ میتھس میں نوبل پرائز لے. مومن حیا کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا. وہ تھوڑی دیر بعد معتصم سے آنکھ بچا کر حیا کے سراپے کا جائزہ لے لیتا. حیا قدرے رخ موڑ کر معتصم کی طرف متوجہ ہوئی. تو میتھس کے اسٹوڈنٹ جلدی سے بتاؤ کہ اس مہنگی گھڑی کو خریدنے کے لیے اگر ہم چاروں پیسے تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں کتنے؟ 32 لیرا اور 50 قرش. اوکے. حیا نے گہری سانس لی اور پرس کھولا. اس کو پیسے انہوں نے زبردستی تھمائے. مومن کو تو کوئی اعتراض نہ تھا مگر معتصم اس سے رقم لینے پہ متذبذب تھا. مگر یہ ایک ان کی کہی بات تھی کہ بغیر اسکالرشپ کے استنبول جیسے مہنگے شہر میں وہ سب اتنا ہی افورڈ کر سکتے تھے. وہ تینوں جواہر کے لیے نکل رہے تھے. معتصم نے بتایا کہ وہ ابھی حسین سے نظر بچا کر گھڑی خرید لائیں گے. ان کو بھی ساتھ چلنے کی پیشکش کی اور ڈی جے ہاں کرنے ہی والی تھی کہ حیا نے اس کا پاؤں اپنے جوتے سے زور سے کچلتے بظاہر مسکراتے ہوئے انکار کیا. نہیں آپ لوگ جائیں، ہم آج ہی ہو کر آئے ہیں. وہ تینوں چلے گئے تو ڈی جے نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا. تم نے انکار کیوں کیا؟ پاگل عورت، تم پاکستان سے آئی ہو یا نیو یارک سے؟ ان کی دعوت قبول کر لی یہی بہت ہے. اب ہم ان کے ساتھ سیر سپاٹے پہ بھی نکل جائیں. دماغ ٹھیک ہے؟ مگر وہ تو ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں. پیچھے ہمارے اصلی والے بھائیوں کو پتہ چلا تو کل ہی پاکستان واپس بلوا لیں گے. اسی لیے اپنی اوقات میں واپس آؤ اور رات کے کھانے کی تیاری کرو. وہ موبائل کے ساتھ نتھی ہینڈ فری کانوں میں لگاتے ہوئے بولی. زہر ملا کر دوں گی تمہیں. ڈی جے بھناتی ہوئی پیر پٹک کر اٹھی. اور اگر تم چاولوں پہ آملیٹ ڈال کر لائیں تو میں ساری ڈش تمہارے اوپر لٹ دوں گی. وہ وہیں صوفے پہ لمبی بیٹھی اب موبائل کے بٹن دبا رہی تھی. دھیما میوزک اس کے کانوں میں بجنے لگا. ڈی جے غصے میں بہت کچھ کہتی گئی مگر اسے سنائی نہیں دے رہا تھا. وہ آنکھیں موندے ہولے ہولے پاؤں جھلانے لگی. ڈی جے پیر پٹک کر باہر نکل گئی. وہ ویلنٹائن کی رات تھی. ڈی جے کامن روم میں منعقد اس گرلز پارٹی میں جا چکی تھی جو لڑکیوں نے مل کر دی تھی، جبکہ حیا آئینے کے سامنے کھڑی اپنا کاجل درست کر رہی تھی. اس کی تیاری مکمل تھی لیکن جب تک وہ اپنی آنکھوں کے کٹورے کاجل سے نہ بھر لیتی اسے تسلی نہیں ہوتی تھی.
ابھی وہ کاجل کی سلائی کی نوک آنکھ کے کنارے سے رگڑ رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ دھیمی سی دستک اور پھر خاموشی۔ اس نے کاجل کی سلائی نیچے کی اور پلٹ کر دیکھا۔ یہ انداز ڈی جے کا تو نہیں تھا۔ وہ یوں ہی کاجل پکڑے آگے بڑھی اور نوب گھما کر دروازہ کھولا۔ باہر بالکونی میں روشنی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا بالکونی تاریک ہو گئی۔ غالباً سیڑھیوں کے اوپر لگا بلب بجھ چکا تھا۔ کیا کوئی آ کر واپس پلٹ گیا تھا؟ کون؟ اس نے گردن آگے کر کے راہداری میں دونوں سمت دیکھا۔ ہر سو خاموشی تھی۔ بالکونی ویران تھی۔ وہاں سردی تھی اور اندر کمرہ گرم تھا۔ وہ چند ثانیے کھڑی رہی اور پھر دھیرے سے شانے اچکا کر پلٹنے ہی لگی تھی کہ اوہ نہیں! اس کے لبوں سے ایک اکتائی ہوئی کرراہ نکلی۔ چوکھٹ پہ اس کے قدموں کے ساتھ سفید گلابوں کا بکے اور ایک بند لفافہ رکھا تھا۔ وہ جھکی، دونوں چیزیں اٹھائی اور جارحانہ انداز میں لفافے کا منہ پھاڑا۔ اندر رکھا چوکور سفید کاغذ نکلا اور چہرے کے سامنے کیا۔ ہیپی ویلنٹائن ڈے فرام یور ویلنٹائن۔ اس نے لب بھیج کر تنفر سے وہ تحریر پڑھی اور پھر بے حد غصے سے کاغذ مروڑ کر گلدستہ سمیت پوری قوت سے راہداری میں دے مارا۔ آؤچ! وہ واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ جب کسی کی بھوکلائی ہوئی آواز سنی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ گلدستہ اور کاغذ سیدھے ہاتھ والے کمرے سے نکلتے معتصم کو جا لگے تھے اور اس سے ٹکرا کر اب اس کے قدموں میں پڑے تھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری معتصم، وہ شدید بیزاری سے بمشکل ضبط کر کے بولی۔ معتصم کو وضاحت دینے کا سوچ کر ہی اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ یہ میں نے تمہیں نہیں دیے بلکہ کسی فضول انسان نے مجھے بھیجے تھے۔ تم برا مت ماننا اور ان کو ڈسٹ بن میں ڈال دینا۔ وہ ایک ہاتھ دروازے پہ رکھے دوسرے میں کاجل پکڑے ذرا رکھائی سے بولی۔ معتصم نے جھک کر وہ کاغذ اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے اس کی شکنیں درست کر کے چہرے کے سامنے کیا۔ حیا کو کوفت ہونے لگی۔ میں کہہ رہی ہوں نا سوری۔ وہ جو قدرے بھویں سکیڑے کاغذ کو دیکھ رہا تھا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں اٹس اوکے، مگر یہ تمہیں کوئی سبانچی میں تنگ کر رہا ہے؟ وہ تحریر پہ نگاہیں دوڑاتے تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے میرے پیچھے پڑا ہے۔ لمبی کہانی ہے، جانے دو، اس کو کوڑے میں پھینک دینا۔ گڈ نائٹ۔ وہ مزید مروت کا مظاہرہ کیے بغیر دروازے کا کواڑ اب بند کرنے ہی لگی تھی جب وہ ہولے سے بولا، یہ گیلا کیوں ہے؟ تم روئی ہو؟ کچھ تھا اس کی آواز میں کہ دروازہ بند کرتی حیا ٹھٹک کر رکی اور پھر باہر بالکونی میں قدم رکھا۔ میں کیوں روں گی؟ وہ کاغذ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ معتصم کاغذ کے نچلے دائیں طرف کے کنارے پر انگلی پھیر رہا تھا۔ پھر یہ گیلا کیوں ہے؟ شاید پھولوں پہ پانی تھا۔ حیا نے میکانکی انداز میں نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، یہ تو موٹے لفافے میں مہر بند تھا۔ معتصم نے وہ نم حصہ ناک کے قریب لے جا کر آنکھیں موندے سانس اندر کو کھینچی۔ لیمو، لائم۔ وہ متذبذب ہنسا حیا کو دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کسی نے اس کے نچلے کنارے پہ لیمو کا رس لگایا ہے۔ پھر اس نے ذرا چونک کر حیا کو دیکھا۔ تمہارے پاس ماچس ہے؟ وہ جواب دیے بنا الٹے قدموں پیچھے آئی اور دروازہ پورا کھول کر ایک طرف ہو گئی۔ معتصم قدرے جھجکا، پھر کاغذ پکڑے اندر داخل ہوا۔ حیا نے اپنی اور ڈی جے کی میز کی کرسیاں کھینچ کر آمنے سامنے رکھی اور پھر ٹولی کی میز پر چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ کیا تم بھی بچپن میں لیمو کے رس اور آگ والا کھیل کھیلتے تھے؟ وہ اب میز کی دراز کھول کر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ معتصم دھیرے سے ہنسا۔ بہت کھیل کھیلے ہیں اور ان میں سے اکثر آگ والے ہوتے تھے۔ فلسطین میں بہت آگ ہے، شاید تم نہ سمجھ سکو۔ چلو آج ان ترکوں کے کھیل اسرائیلی آگ سے کھیلتے ہیں۔ وہ دراز سے ایک سگریٹ لائٹر نکال کر اس کے پاس سامنے کرسی پر آ بیٹھی اور لائٹر اس کی طرف بڑھایا۔ معتصم نے لائٹر کا پہیہ انگوٹھے سے دبا کر گھمایا تو آگ کا نیلا زرد سا شعلہ جل اٹھا۔ احتیاط سے وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ معتصم نے جواب نہیں دیا۔ وہ خط کے نم حصے کو جو ابھی تک نہیں سوکھا تھا شعلے کے قریب لایا۔ ذرا سی تپش ملی اور الفاظ ابھرنے لگے، بڑے بڑے کر کے انگریزی میں لکھے 3 حروف ARP۔ وہ حروف این فرام یور ویلنٹائن کے نیچے لکھے تھے۔ وہ دونوں چند لمحے کاغذ کے ٹکڑے پہ ابھرے بھورے حروف کو تکتے رہے، پھر ایک ساتھ گردن اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ آرپ، عرب، یہ کیسا لفظ ہے؟ حیا نے ممکنہ ادائیگی کے دونوں طریقوں سے حروف کو ملا کر پڑھا۔ شاید کوئی نام؟ کیا عرب کوئی ترک نام ہے؟ معلوم نہیں۔ معتصم نے شانے اچکا دیے۔ حیا سوچتی نگاہوں سے کاغذ کو تکتی رہی۔ حیا، میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے ایک نظر معتصم کو دیکھا، پھر نرم سا مسکرا دی۔ تم کر چکے ہو۔ وہ ہولے سے مسکرا کر کھڑا ہوا اور کاغذ میز پہ رکھا۔ وہ جو بھی ہے شاید تمہیں اپنا نام بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے یہ تم بہتر سمجھ سکتی ہو۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ تھینک یو معتصم۔ معتصم نے ذرا سی سر کو جنبش دی اور باہر نکل گیا۔ دروازے کا کیچر سست روی سے واپس چوکھٹ تک جانے لگا۔ حیا چند لمحے میز پہ رکھے کنارے سے بھورے ہوئے کاغذ کو دیکھے گئی، پھر بے اختیار کسی میکانکی عمل کے تحت اس نے ہاتھ میں پکڑی کاجل کی سلائی کو سیدھا کیا اور بائیں ہتھیلی کی پشت پہ وہ 3 حروف اتارے، ARP۔ دروازہ چوکھٹ کے ساتھ لگنے ہی والا تھا۔ ذرا سی درز سے باہر راہداری میں گرا گلدستہ دکھائی دے رہا تھا۔ ایک دو پل مزید گزرے اور زوردار ٹھا کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ اپنی ہتھیلی کی پشت پہ سیاہ رنگ میں لکھے وہ 3 الفاظ دیکھ رہی تھی، ARP۔ اس نے اوپر بنے کیبنٹ کا دروازہ کھولا، چند ڈبے الٹ پلٹ کیے۔ نچلے خانے میں سرخ مرچوں کا ڈبہ نہیں تھا۔ وہ ایڑیاں اٹھا کر ذرا سی اونچی ہوئی اور اوپر والے خانے میں جھانکا۔ وہاں سامنے ایک پلاسٹک کے بے رنگ ڈبے میں سرخ پاؤڈر رکھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ڈبہ نکالا اور کاؤنٹر کی طرف آ کھڑی ہوئی۔
وہاں ڈی جے کھڑی سلیب پہ کٹنگ بورڈ کے اوپر پیاز رکھ کے کھٹاکھٹ کاٹ رہی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. بریانی کی مقدار زیادہ ہے, 4 چمچ سرخ مرچ پاؤڈر ڈال دیتی ہوں, شاید ذرا سا ذائقہ آ جائے. ٹھیک, وہ خود کلامی کے انداز میں کہتی ٹوکری سے چھوٹا چمچ اٹھانے لگی. ہاں ٹھیک. ڈی جے نے بھیگی آنکھیں اوپر اٹھا کر اسے دیکھا. وہ رندی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی اور آستینے سے آنکھیں رگڑنے لگی. حیا اب ڈبے سے چمچ بھر بھر کر دھوئیں اڑاتے پتیلے میں ڈال رہی تھی. بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا اس کے پیچھے گردن پہ جھول رہا تھا. شلوار قمیص میں ملبوس وہ ڈھیلا ڈھالا سا سب سویٹر پہنے ہوئے تھی جس کی آستینیں اس نے کونیوں تک موڑ رکھی تھی. دوپٹہ ایک طرف دروازے پہ لٹکا تھا. وہ چند لٹیں جوڑے سے نکال کر چہرے کی طرف لٹکا رکھی تھی. گوشت میں چمچ ہلاتی وہ بہت مصروف لگ رہی تھی. وہ دونوں اس وقت انجم باجی کے کچن میں موجود تھیں. صبح انجم باجی ڈی جے کو ڈائننگ ہال میں ملی تو شام اپنے گھر کھانے کی دعوت دے ڈالی, جو کہ ڈی جے نے یہ کہہ کر قبول کر لی کہ وہ اور حیا مل کر بریانی بنائیں گے. اب سر شام ہی وہ دونوں حالے کو لیے انجم باجی کے اپارٹمنٹ آ گئی تھی. ایک بیڈ روم, لاؤنج اور کچن پر مشتمل وہ چھوٹا مگر بے حد نفیس اور سلیقے سے سجا اپارٹمنٹ تھا. حالے کو انہوں نے لاؤنج میں انجم باجی کے ساتھ بیٹھا رہنے دیا اور خود کچن میں آ کر کام میں مصروف ہو گئیں. یہ پینٹنگ جاوید جی لائے تھے انڈیا سے. اندر لاؤنج میں انجم باجی کی حالے کو مطلع کرتی آواز آ رہی تھی. ڈی جے, یہ جاوید جی کیا ہے؟ اس نے قدرے الجھ کر پوچھا. ان کا مطلب ہے جاوید جی, ان کے ہسبینڈ. ڈی جے نے سرگوشی کی تو وہ اوہ کہہ کر مسکراہٹ دباتی پلٹ کر ابلتے چاولوں کو دیکھنے لگی. جس وقت انجم باجی اور حالے کچن میں داخل ہوئی, حیا پتیلے کا ڈھکن احتیاط سے بند کر رہی تھی. آہٹ پہ پلٹی اور مسکرا دی. بس دم دے رہی ہوں. بہت خراب ہو تم دونوں, مجھے اٹھنے ہی نہیں دیا. بس اب آپ کو کھانے کے وقت ہی اٹھنا ہے. وہ جاوید بھائی آ گئے؟ وہ ہاتھ دھو کر تولیے سے صاف کرتی ڈی جے کے پاس آئی. ڈی جے کا سلاد ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا. اب کہیں جا کر وہ ٹماٹر پہ پہنچی تھی. بس آنے والے ہیں, لاؤ یہ سلاد تو مجھے بنانے دو. نہیں, میں کر لوں گی, تھوڑا سا رہ گیا ہے. ڈی جے نے بڑی بے فکری سے کہا تو اس نے اسے جتاتی نظروں سے گھورا. آپ نے اس تھوڑے سے میں ہی صبح کر دینی ہے. لاؤ مجھے دو اور پلیٹس نکالو. اس نے ٹماٹر اور چھری ڈی جے کے ہاتھ سے لے لی. حالے از خود نہایت پھرتی سے پورا پھیلاوا سمیٹنے لگی تھی. وہ میلے برتن اب سنک میں جمع کر رہی تھی اور وہ ان کبھی کبھی کام کرنے والی دونوں پاکستانی لڑکیوں کی نسبت بہت تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی. ڈی جے کیبنٹ سے پلیٹیں نکالنے لگی اور انجم باجی رائتا بنانے لگی. حیا نے ٹماٹر کو کٹنگ بورڈ پہ دائیں طرف سے پکڑ کر رکھا اور چھری رکھ کر دبائی. 2 سرخ ٹکڑے الگ ہوئے اور ذرا سا رس اس کی بائیں ہتھیلی کی پشت پہ بہہ گیا, جہاں کاجل سے لکھے 3 مٹے مٹے سے حروف تھے, ARP. وہ 2-3 روز سے اسی ARP کے متعلق سوچے جا رہی تھی. اب بھی کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھائی. انجم باجی. دہی کو کانٹے سے پھیرتی انجم باجی نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا. آپ نے کسی ایرپ کے متعلق سنا ہے؟ ایرپ؟ انجم باجی نے حیرت بھری الجھن سے دہرایا. جی ایرپ, ARP. اس نے وضاحت کے لیے ہجے کر کے بتایا. اوہ ناٹ اگین حیا. حالے جو سنک کے آگے کھڑی تھی قدرے اکتا کر پلٹی. اس کے ہاتھ میں جھاگ بھرا اسپنج تھا جسے وہ پلیٹ پہ مل رہی تھی. تم پھر وہی موضوع لے کر بیٹھ گئی ہو. اس کے انداز میں خفگی بھرا احتجاج تھا. مگر حالے, اب کی وہ الجھی تھی. یہ موضوع تو اس نے ابھی تک حالے سے ڈسکس ہی نہیں کیا تھا. پھر میں نے کہا تھا نا کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. مگر میں نے پوچھا ہی کیا ہے؟ ARP, عبد الرحمان پاشا. اور کون؟ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ گھریلو عورتوں کے افسانوں سے زیادہ کچھ نہیں. یہ استنبول ہے. یہاں قانون کا راج ہے, مافیا کا نہیں. اب اس کے بعد میں اس موضوع پہ کچھ نہیں سنوں گی. حالے اب پلٹ کر جھاگ سے بھری پلیٹ کو پانی سے کھنگال رہی تھی. اور وہ حیرتوں کے سمندر میں گھری کھڑی تھی. ARP, عبد الرحمان پاشا. اوہ, یہ خیال اس سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اوکے. وہ بظاہر سر جھکائے ٹماٹر کاٹنے لگی, مگر اس کے ذہن میں بہت سے خیال گڈمڈ ہو رہے تھے. حالے اور جہان دونوں ایک جیسے تھے اور اپنے استنبول کے دفاع کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہیں گے. اسے یقین تھا مگر کسی کے پاس تو کچھ کہنے کے لیے ہوگا اور اسے اس کسی کو ڈھونڈنا تھا. وہ میز لگا رہی تھی جب جاوید بھائی آ گئے. وہ بھی PhD کر رہے تھے اور سبانجی میں پڑھاتے بھی تھے. بے حد ملنسار, سادہ اور خوش اخلاق سے دیسی مرد تھے. پرانے پاکستانی ڈراموں کے شوقین اور پرستار. ٹی وی کے ساتھ ریک میں انکہی تنہائیاں, دھوپ کنارے آنگن ٹیڑھا اور بہت سے کلاسک ڈراموں کی DVDs قطار میں رکھی تھیں. ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے طرز مخاطب بہت دلچسپ تھا. جاوید جی اور انجم جی. اسے بہت ہنسی آئی تھی. باقی تینوں کچن میں تھیں. جب حیا پانی رکھنے میز پہ آئی تو جاوید بھائی کو تنہا بیٹھے پایا. وہ کسی کتاب کی ورق گردانی کر رہے تھے. جاوید بھائی, وہ گڑبڑا کر تصحیح کرتی ان کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھی اور محتاط نگاہوں سے کچن کے دروازے کو دیکھا. ایک بات پوچھنی تھی آپ سے. جی پوچھیے. وہ فوراً کتاب رکھ کے سیدھے ہو بیٹھے. استنبول میں ایک انڈین مسلم رہتا ہے, عبد الرحمان پاشا نام کا. آپ اسے جانتے ہیں؟ وہ محتاط سی کرسی کے کنارے ٹکی بولتے ہوئے بار بار کچن کے دروازے کو دیکھ رہی تھی. کون پاشا؟ وہ بیوقدہ والا. اور حیا کو لگا کہ اس کے جواب ملنے والے ہیں. جی وہی. وہ خاصا مشہور ہے.
ہاں سنا تو ہے میں نے بھی، ویوکدا میں اس کا کافی ہولڈ ہے اور وہ مال امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ کیا وہ مافیا کا بندہ ہے، اسلحہ اسمگل کرتا ہے؟ ایک پروفیسر کو مافیا کے بارے میں کیا ہی معلوم ہوگا حیا جی؟ وہ کسیاہٹ سے مسکرائے۔ یعنی کہ وہ واقعی مافیا کا بندہ ہے اور آپ کو معلوم بھی ہے، مگر آپ اعتراف نہیں کرنا چاہ رہے۔ اس نے اندھیرے میں تیر چلانا چاہا۔ میں ٹھیک سے کچھ نہیں جانتا، انہوں نے سادگی سے ہتھیار ڈال دیے۔ دفتن کچن سے انجم باجی کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ جو کرسی کے کنارے پہ ٹکی تھی گھبرا اٹھی اور کچن کی طرف لپکی۔ کیا ہوا؟ انجم باجی سرخ بھوکا چہرہ اور آنکھوں میں پانی لیے کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں خالی چمچہ تھا۔ مرچیں؟ اتنی مرچیں حیا؟ نہیں، یہ ترکی کی مرچیں پھیکی ہوتی ہیں، تو میں نے صرف 4 چمچ۔ 4 چمچ؟ ان کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ یہ ترکی کی نہیں، خالص ممبئی کی مرچیں ہیں، میں سارے مسالے وہیں سے لاتی ہوں۔ اوہ نہیں! اس نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا جبکہ ڈی جے ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ سردی کا زور پہلے سے ذرا ٹوٹا تھا۔ اس صبح بھی سنہری سی دھوپ طاقسم اسکوائر پہ بکھری تھی۔ مجسمہ آزادی کے گرد ہر سو سونے کے ذرات چمک رہے تھے۔ وہ دونوں سست روی سے سڑک کے کنارے چل رہی تھیں جب ڈی جے نے پوچھا، حیا یہ طاقسم نام کتنے مزے کا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا بھلا؟ میں شہر کی میئر ہوں جو مجھے پتا ہوگا؟ نہیں، وہ میری گائیڈ بک میں لکھا تھا کہ طاقسم عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی شاید بانٹنے کے ہیں، کیونکہ یہاں سے نہریں نکل کے سارے شہر میں بٹ جاتی ہیں۔ تمہیں عربی آتی ہے اسی لیے پوچھ رہی ہوں۔ عربی میں تو طاقسم نام کا کوئی لفظ نہیں ہے، اور عربی میں بانٹنے کو تقسیم کہتے ہیں۔ وہ ایک دم رکی اور بے اختیار سر پہ ہاتھ مارا۔ اوہ طاقسم یعنی تقسیم؟ اگر گوروں کی طرح منہ ٹیڑھا کر کے پڑھو تو تقسیم طاقسم یا ٹاکسم بن جاتا ہے۔ ٹاکسم؟ واو! وہ دونوں اس بات پہ خوب ہنستی ہوئی آگے بڑھنے لگیں۔ وہ شاپنگ کے ارادے سے آج استقلال اسٹریٹ کی طرف آئی تھیں۔ استقلال جدیسی طاقسم کے قریب سے نکلنے والی ایک لمبی سی گلی تھی۔ وہ اگلی دونوں اطراف سے قدیم آرکیٹیکچر والی اونچی عمارتوں سے گھری تھی۔ گلی بے حد لمبی تھی، وہاں انسانوں کا رش ہمیشہ چلتا دکھائی دے رہا ہوتا تھا۔ بہت سے سامنے جا رہے ہوتے تھے اور بہت سے آپ کی طرف آ رہے ہوتے تھے۔ ہر شخص اپنی دھن میں تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ گلی کے درمیان ایک پٹری بنی تھی جس پہ ایک تاریخی سرخ رنگ کا چھوٹا سا ٹرام چلتا تھا۔ وہ پیدل انسان کی رفتار سے دگنی رفتار سے چلتا اور گلی کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچا دیتا تھا۔ اس گلی کو ختم کرنے کے لیے بھی گھنٹہ تو چاہیے تھا۔ وہاں دونوں اطراف میں دکانوں کے چمکتے شیشے اور اوپر کمکمے لگے تھے۔ بازار، نائٹ کلبز، ریسٹورینٹ، کافی شاپس، ڈیزائنر ویئر، غرض کے ہر برانڈ کی دکانیں وہاں موجود تھیں۔ چند روز پہلے وہ ادھر آئی تو تھیں، صرف ونڈو شاپنگ میں ہی 2.5 گھنٹے گزر گئے تھے، اور تب بھی وہ استقلال جدیسی کے درمیان پہنچی تھیں۔ سو تھک کر واپس ہولی۔ حیا تم نے دیکھا، استقلال اسٹریٹ جیسے ماڈرن علاقے میں بھی ہر تھوڑی دور بعد پریئر ہال موجود ہوتا ہے۔ بڑے نیک ہیں بھائی یہ ترک۔ وہ قدرے طنز پہ ہنسی اور پھر متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ استقلال اسٹریٹ آنے کا اصل مقصد جہان سے ملنا تھا، اور وہ صرف اسی لیے یہاں آئی تھی کہ برگر کنگ جائے، اور میں یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا کہہ کر اس سے ملاقات کا بہانہ ڈھونڈ لے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ تیز رفتاری سے چل رہی تھیں۔ وہاں ہوا تیز تھی اور حیا کے کھلے بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے پہ آ رہے تھے۔ وہ سیاہ کوٹ کی جیب سے ہاتھ نکالتی اور انہیں کانوں کے پیچھے اڑستی۔ تبھی اس نے برگر کنگ کا بورڈ دیکھا تو ڈی جے کو بتائے بنا ریسٹورنٹ کے دروازے تک آئی، اور اس سے پہلے کہ وہ دروازے پہ ہاتھ رکھتی دروازہ اندر سے کھلا اور کوئی باہر نکلا۔ وہ بے اختیار ایک طرف ہوئی۔ وہ جہان تھا۔ وہ اسے پہچان گئی تھی، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے سے آتا ساتھ سے نکل کر گزر گیا تو وہ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ڈی جے نے اسے رکتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی دھن میں دکانوں کو دیکھتی چلتی گئی اور لوگوں کے ریلے میں آگے بہ گئی۔ حیا یوں ہی اپنے گھٹنوں تک آتے سیاہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ ہوا کے رخ پہ کھڑی تھی تو اس کے بال پیچھے کی طرف اڑنے لگے تھے۔ جہان اس سے دور جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک دراز قد لڑکی بھی تھی، کوٹ اسکرٹ میں ملبوس، ایک سرخ، بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھے۔ وہ لڑکی ناگواری سے ہاتھ ہلا ہلا کر کچھ کہہ رہی تھی۔ جہان نے اسے نہیں دیکھا تھا، اسے یقین تھا۔ وہ دوڑ کر ان کے پیچھے گئی۔ وہ دونوں بہت تیز چل رہے تھے۔ ان کی رفتار سے ملنے کی صحیح میں وہ ایشیائی لڑکی ہانپنے لگی تھی۔ بمشکل وہ ان کے عین عقب میں پہنچ پائی۔ لڑکی بلند آواز میں نفی میں سر ہلاتی کچھ کہہ رہی تھی۔ جہان بھی خاصا جھنجھلایا ہوا بحث کر رہا تھا۔ وہ ترک بول رہے تھے یا کوئی دوسری زبان، وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ شاید ترک نہیں تھی۔ وہ بہت لمبے لمبے فقرے بول رہے تھے، اور جتنی ترک حیا نے اب تک سنی تھی وہ ایسی نہیں تھی۔ ترک میں فقرے چھوٹے ہوتے تھے، بس فعل استعمال کیا اور اس کے آگے پیچھے سانپ کے لائکے لگا لگا کر ایک بڑا لفظ بول دیا جو معنی میں کئی فقروں کے برابر ہوتا تھا۔ جہان، جہان! وہ شور اور رش میں بمشکل اتنی آواز سے اسے پکار پائی کہ وہ سن سکے۔ اس کی تیسری پکار پہ وہ رکا۔ لڑکی بھی ساتھ ہی رکی۔ وہ دونوں ایک ساتھ پلٹے۔ جہان، اس کے ہونٹ جہان کو دیکھ کر ایک معصوم مسکراہٹ سے ڈھلنے لگے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے سنجیدہ اکھڑے اکھڑے انداز میں آبرو اٹھائے۔ اس کے چہرے پر اتنی سختی اور ناگواری تھی کہ حیا نے مسکراہٹ میں کھلتے لب بند ہو گئے۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میں حیا؟ وہ بے یقینی سے بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے شک گزرا کہ جہان نے اسے نہیں پہچانا۔ ہاں تو پھر؟ وہ بھونویں سکیڑے بولا۔ وہ لڑکی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی ناپسندیدگی سے حیا کو دیکھ رہی تھی۔ پھر؟ حیا نے بے یقینی سے زیر لب دہرایا اور شدت سی جہان کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی کام ہے؟ وہ بمشکل ضبط کر کے بولا۔
حیا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا، اس میں بولنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ تو میری شکل کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ۔ وہ شانے جھٹک کر پلٹا۔ لڑکی بھی ایک اچنبھی نگاہ اس پہ ڈال کر مڑ گئی۔ استقلال اسٹریٹ پہ لوگوں کا ریلا آگے بڑھتا گیا، جہاں سکندر اور اس لڑکی کے پیچھے بہت سے لوگ اس سمت جا رہے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ ساکت کھڑی، بہت سے سروں کی پشت کے درمیان وہ ان دونوں کو دور جاتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ ان دونوں کے سراپے ہجوم میں گم ہو رہے تھے۔ وہ دونوں نقطے بنتے جا رہے تھے، مدھم، دور، بہت دور۔ حیا، حیا! ڈی جے کہیں دور اتھل پتھل سی سانسوں کے درمیان چلا رہی تھی، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ اس طرح بھیڑ کے درمیان پتھر ہوئی کھڑی اس سمت دیکھ رہی تھی۔ وہ دور دور جا چکے تھے۔ ساکت پتلیوں میں اب درد ہونے لگا تھا۔ بالآخر بوجھ سے اس کی پلکیں گریں اور جھک کر اٹھیں تو منظر بھیگ چکا تھا۔ اس نے پھر سے پلکیں جھپکائیں تو بھیگی آنکھوں سے قطرے رخساروں پہ گرنے لگے۔ سامنے کا منظر قدرے واضح ہوا، مگر لمحے بھر کی تاخیر سے اس کا تعاقب ہار گیا تھا۔ وہ دونوں بھیڑ میں گم ہو گئے تھے۔ وہ اپنا منظر کھو چکی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی تھوڑی سی نیچے گردن پہ لڑک رہے تھے۔ حیا، کدھر رہ گئی تھی تم؟ ڈی جے نے نڈھال سی آ کر اس کا شانہ جھنجھوڑا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا اور وہ ہانپ رہی تھی۔ میں کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہوں ڈی جے، وہ اسی سمت دیکھتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اوون کا ڈھکن کھولا، دوسرے ہاتھ سے گرم ٹرے باہر نکالی۔ ٹرے پہ پوری خستہ گرما گرم جنجر بریڈ تیار پڑی تھی۔ ادرک کی ہلکی سی خوشبو سارے کچن میں پھیلی تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے جنجر بریڈ کو چیک کرتی سیدھی ہوئی اور ٹرے لا کر کاؤنٹر پہ رکھی۔ وہ سفید ڈھیلی سی آدھے بازو والی ٹی شرٹ اور کھلے سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جھوڑا گردن پہ پڑا تھا اور الجھی سی لٹیں گالوں کو چھو رہی تھیں۔ ٹی شرٹ کے اوپر پہنے ایپرن پہ جگہ جگہ چاکلیٹ اور کریم کے دھبے لگے تھے۔ معتصم کاؤنٹر کے ایک طرف کھڑا پیالے میں انڈے کی سفیدی پھینٹ رہا تھا۔ ڈی جے دوسری طرف کھڑی سجاوٹ کے لیے لی گئی بنٹیز، جیلیز اور رنگ برنگے بینز کے پیکٹ کھول کھول کر پلیٹ میں انڈیل رہی تھی۔ ہر رنگ کے بینز، کینڈیز اور سرخ جیلی بینز کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ آج حسین کی سالگرہ تھی۔ روایتی طریقے سے کیک بنانے کے بجائے حیا اس کے لیے جنجر بریڈ ہاؤس تیار کر رہی تھی۔ 1 فٹ اونچا جنجر بریڈ سے بنا گھر جو چاکلیٹ کریم اور رنگ برنگی جیلیز سے سجنا تھا۔ وہ پچھلے 4 گھنٹے سے لگی ہوئی تھی اور اب بالآخر اس کی جنجر بریڈ کے 6 ٹکڑے بیک ہو چکے تھے، 4 دیواریوں کے لیے اور 2 مخروطی چھت کے لیے۔ آؤ اب اسے جوڑتے ہیں، اس نے کہا تو معتصم جو آئسنگ بنا چکا تھا پیالہ رکھ کر اس کی طرف آیا۔ ڈی جے اب ایک دیوار اٹھا کر اس میں سے ایک مستطیل دروازہ کاٹ رہی تھی۔ حیا اور معتصم نے احتیاط سے 2 دیواریں متصل کھڑی کی اور ان کے جوائنٹ پہ بطور گم مخصوص سیرپ لیپ دیا۔ پھر بہت آہستہ سے دونوں نے اپنے ہاتھ ہٹائے، دیواریں سیدھی کھڑی رہیں۔ سیرپ نے ان کو چپکا دیا تھا۔ زبردست! وہ پرجوش سی ہو گئی۔ اس کا گھر بن رہا تھا، یہ خیال ہی اس کی ساری تھکاوٹ بھگا کر لے گیا۔ وہ دونوں اب اگلی دیوار جوڑنے لگے۔ حیا کے ماتھے سے جھولتی لٹیں بار بار آنکھوں کے سامنے آتی اور بار بار ہاتھ سے اسے پیچھے ہٹاتی۔ پوروں پہ لگے چاکلیٹ سیرپ کے دھبے اس کے رخسار پہ لگ گئے مگر پرواہ کسے تھی۔ 4 دیواری بن گئی تھی۔ اب انہوں نے 2 مستطیل ٹکڑوں کو اوپر الٹے وی کی طرح رکھا اور جوڑ پر سیرپ لگایا۔ کافی دیر بعد انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھائے، چھت برقرار رہی۔ سیرپ سوکھنے لگا، چھت مزید مضبوط ہوتی گئی۔ حیا، تم گریٹ ہو! وہ بھورا سا گھر بنا رنگ یا آرائش کے بھی اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ معتصم بے اختیار ستائش سے بولا۔ مجھے پتا ہے، وہ دھیرے سے ہنسی۔ وہ تینوں اب الا بلا کینڈیز، بنٹیز اور جیلیز سے دیواروں کی سجاوٹ کرنے لگے۔ وہ ہر ڈیکوریشن کے ٹکڑے کے پیچھے ذرا سا سیرپ لگا کر اسے دیوار سے چپکا دیتے۔ بھورے گھر پہ جگہ جگہ سرخ، سبز اور نیلے بٹن کی مانند آنکھیں ابھرنے لگی تھیں۔ ذرا سی دیر بعد گھر سج گیا تھا۔ ڈی جے نے سفید کریم سے کھڑکیوں کی چوکور چوکھٹیں بنائیں اور اندر نیلی کریم کا رنگ بھر دیا۔ اب استنبول کی برف باری کا مزہ اپنے گھر کو بھی چکھائیں۔ حیا آئسنگ شوگر اور چھلنی لے آئی۔ اس نے سفید سوکھے آٹے کی شکل کی آئسنگ شوگر چھلنی میں ڈالی اور گھر کے اوپر کر کے چھلنی آہستہ آہستہ ہلانے لگی۔ چھلنی نے سوراخوں سے سفید ذرے نیچے گرنے لگے۔ بھورے گھر پہ برف باری ہونے لگی اور ایک ہلکی سی سفید تہہ چاکلیٹ سے ڈھکے گھر پہ بیٹھنے لگی۔ حیا کا جنجر بریڈ ہاؤس تیار تھا۔ اس نے احتیاط سے ٹرے اٹھائی، گھر برقرار رہا۔ اس نے 4.5 گھنٹوں کی محنت کا ثمر تھا۔ کسی سالگرہ کی تقریب سے پہلے حیا سلیمان نکسک سے تیار نہ ہو، حیرت انگیز بات تھی، مگر آج اس کی تیاری وہ گھر ہی تھا۔ اسے اپنے رف حلیے، ایپرن اور چہرے پہ لگے دھبوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی ساری توجہ ٹرے میں رکھے جنجر بریڈ ہاؤس پہ تھی۔ وہ ڈی جے اور معتصم کے پیچھے چلتی کامن روم میں داخل ہوئی۔ وہاں فاصلے فاصلے پہ گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ درمیانی میز پہ گفٹس اور حسین کا لایا ہوا کیک رکھا تھا۔ 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس آ چکے تھے۔ وہ کوئی سرپرائز پارٹی نہ تھی، سو حسین بڑی میز کے پیچھے کھڑا ہنستا ہوا ٹالی کا گفٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا جسے ٹالی بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ سرپرائز! حیا نے پکارا تو سب نے ادھر دیکھا۔ معتصم اور ڈی جے کے پیچھے وہ چوکھٹ پہ کھڑی تھی، دونوں ہاتھوں میں اٹھائی ٹرے میں وہ فیری ٹیل ہاؤس رکھا تھا اور حیا کو پتا تھا وہ ہینسل اور گریٹل کے جنجر بریڈ ہاؤس سے زیادہ خوبصورت تھا۔ واؤ! بے اختیار بہت سو کے لبوں سے ستائش نکلی۔ حیا، تم نے میرے لیے اتنا کیا! حسین بے حد متاثر ہوا تھا۔
اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی، دروازہ آدھا کھلا تھا اور سردی اندر آ رہی تھی۔ آؤ حیا، اسے میز پہ لے آؤ۔ معتصم بڑی میز پہ گفٹس، کیکس اور دوسری ڈشز کے درمیان چیزیں ہٹا کر جگہ بنانے لگا۔ سردی کی لہر دروازے سے اندر گھس رہی تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ میں ٹرے پکڑے، دایاں ہاتھ بڑھا کر دروازہ دھکیلنا چاہا اور بدقسمتی کا لمحہ تھا۔ دروازے کے نوب کو اس نے چھوا ہی تھا کہ دروازہ زور سے پورا کھلا اور کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کھلتے دروازے نے اس کا بڑھایا ہاتھ پیچھے دھکیلا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی، بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی اور تبھی اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑی ٹرے ٹیڑھی ہوئی۔ اوہ نو! بہت سی دل آویز چیخیں بلند ہوئیں اور ان میں سب سے دل خراش اس کی اپنی چیخ تھی۔ الٹی ہوئی ٹرے اس کے ہاتھ میں رہ گئی۔ ہلکی سی ٹھڈ کی آواز کے ساتھ جنجر بریڈ ہاؤس زمین پہ جا گرا۔ ہر دیوار ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ بنٹیز اور جیلیز ادھر ادھر بکھر گئیں۔ فرش پہ بریڈ، چاکلیٹ اور کریم اور رنگ برنگی بنٹیوں کا ایک ملبہ پڑا تھا اور وہ سب سناٹے کے عالم میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ ہی رہے تھے۔ کتنے ہی پل وہ شوق کے عالم میں اس ملبے کو دیکھی گئی، پھر اس کے پار نظر آتے جوکرز کو دیکھا اور اپنی ششدر نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ وہ جہان سکندر تھا اور اتنی ہی بے یقینی اور شوق سے اس ملبے کو دیکھ رہا تھا۔ حیا کے دیکھنے پہ بے اختیار اس نے نفی میں سر ہلایا۔ حیا، آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم سامنے۔ اوہ گاڈ! تعصب ملال کے مارے وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، ایک دم لب بھیج گئے۔ اس کی آنکھوں میں تحیر کی جگہ غصے نے لے لی۔ خون کی سرخ لکیریں اس کی آنکھوں میں اترنے لگیں۔ وہ ایک دم جھکی، بریڈ کا ٹوٹا کریم میں لتھڑا ٹکڑا اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے پوری قوت سے جہان کے منہ پہ دے مارا۔ وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کریم میں لتھڑا ٹکڑا اس کی گردن پہ لگا تو وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ٹکڑا اس کی شرٹ پر سے پھسلتا نیچے قدموں میں جا گرا۔ اس نے گردن پہ لگی کریم کو ہاتھ سے چھوا اور پھر انگلیوں کے پوروں کو بے یقینی سے دیکھا۔ حیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ سرخ آنکھوں سے لب بھیج کر جہان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لب اتنی سختی سے بھینچ رکھے تھے کہ گردن کی رگیں ابھرنے لگیں اور کنپٹی پہ نیلی لکیر نظر آ رہی تھی۔ وہ بالکل چپ کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ حیا، اٹس اوکے۔ حسین پریشانی کے سے آگے بڑھا اور ڈی جے اور معتصم اس کے ساتھ تھے۔ حیا، میں نے واقعی نہیں دیکھا تھا کہ تم… شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ اتنی زور سے چلائی کہ آگے بڑھتا حسین وہیں رک گیا۔ چلے جاؤ تم یہاں سے، کہیں بھی چلے جاؤ، مگر میری زندگی سے نکل جاؤ۔ تم میرے لیے عذاب اور دکھ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں لائے۔ نکل جاؤ اس کمرے سے، اس نے اردو میں چلا کر کہا۔ 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس میں سے اردو کوئی نہیں سمجھتا تھا سوائے ڈی جے کے، مگر وہ تمام متاسف کھڑے طلبہ سمجھ گئے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ حیا، جہان کی آنکھوں میں دکھ ابھرا۔ میرا نام بھی مت لو۔ اس نے گردن کے گرد بندھے ایپرن کی ڈوری ہاتھ سے نوچی، ایپرن ایک طرف اتار پھینکا اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سیڑھیوں کے اوپر لگا بلب اس کے آتے ہی جل اٹھا۔ وہ تیزی سے چکردار سیڑھیاں اترنے لگی، آنسو اس کے چہرے پہ بہہ رہے تھے۔ آخری سیڑھی پھلانگ کر وہ اتری اور برف سے ڈھکی گھاس سے تیز تیز چلنے لگی۔ باہر تیز سرد ہوا تھی، ہلکا ہلکا سا قہر ہر سو چھایا ہوا تھا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے روتی ہوئی چلتی جا رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ وہ ایک جنجر بریڈ ہاؤس کے لیے نہیں رو رہی تھی۔ پہاڑی کی ڈھلان اتر کر سامنے سمانجی کی مصنوعی جھیل تھی۔ جھیل اب خاصی پگھل چکی تھی، پھر بھی فاصلے فاصلے پہ بڑے بڑے برف کے ٹکڑے تیرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ جھیل کے کنارے رک گئی۔ تیز دوڑنے سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ پتلی ٹی شرٹ میں سردی لگنے لگی تھی۔ ڈھیلا چوڑا آدھا کھل کر کمر پہ گر گیا تھا۔ وہ تھکی مان سی گھاس پہ بیٹھ گئی اور سلپر سے پاؤں نکال کر ٹھنڈے پانی میں ڈال دیے۔ وہ خود اذیتی کی انتہا تھی۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر سر نیچے جھکا کر وہ ایک دم سے بہت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مصنوعی جھیل کا پانی رات کے اندھیرے میں چاند کی روشنی سے چمک رہا تھا، گویا چاندنی کا ایک بڑا سا ورق سیاہ پانی پہ تیر رہا ہو۔ دور جنگل سے پرندوں کی آوازیں وقفے وقفے سے سنائی دیتی تھیں۔ کئی لمحے ریت کی طرح پھسل کر جھیل کی چاندنی میں گم ہو گئے تو اس نے قدموں کی چاپ سنی۔ کوئی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے لب کاٹتا سنجیدہ سا اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ سوری حیا، میں تو معذرت کرنے آیا تھا کہ اس روز کام کی پریشانی میں تم سے مس بہیو کر گیا۔ مگر وہ چپ چاپ بے آواز روتی اسے دیکھے گئی۔ آئی ایم سوری حیا، میں نے تمہارا اتنا نقصان کر دیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم دروازے کے پار کھڑی ہو۔ میں نے تمہارا بڑھا ہوا ہاتھ نہیں دیکھا تھا۔ اپنی دانستہ میں بہت تیز چل رہا تھا اور انجانے میں تمہارا ہاتھ دھکیل دیا، تمہاری ساری ریاضت ضائع کر دی۔ شاید وہ صرف جنجر بریڈ ہاؤس کی بات کر رہا تھا، یا شاید ان کے تعلق کی۔ وہ ابھی کچھ بھی صحیح یا غلط سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ مگر میں مداوع کر دوں گا۔ مداوع؟ اس کے بہتے آنسو پل بھر کو تھمے۔ ہاں، میں تمہیں بالکل ایسا ہی جنجر بریڈ ہاؤس بنا کر لا دوں گا۔ اور اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر پھر سے رو دے۔ مائی فٹ جہان سکندر۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور گیلے پیر پانی سے نکال کر سلیپرز میں ڈالے۔ میری زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں۔ وہ تیزی سے پلٹی تو ڈھیلے جوڑوں کا آخری بل بھی کھل گیا اور سارے بل آبشار کی طرح کمر پہ سیدھے گرتے گئے۔
वो तेज तेज कदम उठाती ऊपर ढलान पे चढ़ने लगी। जेहान लब काटता उसे दूर जाते देखता रहा। वो तकिए से टेक लगाए पाँव कंबल में किए कंबल में लेटी थी। दोनों हाथों से मोबाइल थामे वो गेम खेल रही थी। साथ वाले बैंक पे टॉली मुंह पे तकिया रखे सो रही थी। चेरी स्टडी रूम में थी। खदीजा नीचे अपने बैंक की कुर्सी पर बैठे मेज पे रखे लैपटॉप की कुंजियों पे उंगलियां चला रही थी। हुसैन का बर्थडे तुम्हारे जिंजर ब्रेड हाउस टूटने से खराब नहीं हुआ, उसका बर्थडे तुम्हारे ओवर रिएक्शन से खराब हुआ है। तुमने अपने कजिन के साथ अच्छा नहीं किया, उसका कसूर नहीं था, उसने तुम्हें वाकई नहीं देखा था। अगर तुम थोड़ा सा जब्त कर लेती और खुले दिल से अपने कजिन को वेलकम करती तो हम इस टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस को यादगार बना लेते, इसे एक दूसरे के चेहरों पे मलते, उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते और क्या कुछ ना करते। चीजें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। और तुमने आज एक टूटे हुए जिंजरब्रेड हाउस से हार मान ली। लैपटॉप की स्क्रीन पे निगाहें जमाई डीजे तेजी से कुछ टाइप करती कह रही थी। हया इसी तरह बबल चबाती मोबाइल के बटन दबाती रही। तुम्हारे जाने के बाद सब इतने शर्मिंदा थे कि मत पूछो किस तरह मैंने बमुश्किल सबको मनाकर हुसैन से केक कटवाया। दफतन हया का मोबाइल बजा तो डीजे खामोश हो गई। हया ने लब भींचे स्क्रीन को देखा, वहां जहान का मोबाइल नंबर लिखा आ रहा था। चाहने के बावजूद भी वो कॉल मुस्तरद न कर सकी। क्या है? उसने फोन कान से लगाकर बहुत आहिस्ता से कहा। अभी तक खफा हो? वो एकदम इतनी अपनायत से पूछने लगा कि वो लब काट कर रह गई। हल्क में आंसुओं का गोला सा अटकने लगा। खफा होने का इख्तियार अपनों को होता है, मुझे ये इख्तियार कभी किसी ने दिया ही नहीं। इतने लंबे मुकालमे मत बोलो, मुझसे अब इस सर्दी में नहीं खड़ा हो जा रहा, फौरन बाहर आओ। वो एकदम उठ बैठी। तुम कहाँ हो? आंसू गायब हो गए। तुम्हारे डोरम के बाहर बालकोनी में खड़ा हूँ। मेरे अल्लाह, तुम अब तक यहीं हो? वो फोन फेंक कर उठी, तेजी से सीढ़ियां फलांगती नीचे उतरी और दौड़कर दरवाजा खोला। वो बालकोनी की रेलिंग से टेक टेक लगाए सीने पे बाजू लपेटे खड़ा था। उसे देखकर मुस्कुराया। उफ जहान। हया दरवाजा बंद करके उस तक आई। उसने टी शर्ट के ऊपर एक खुला सा स्याह स्वेटर पहन रखा था और बालों का फिर से ढीला जूड़ा बांध लिया था। आंखें हंझू मुतवम्मर थीं। कब से खड़े हो इधर? वो खफगी से कहती उसके साथ आ खड़ी हुई। जब से तुमने बताया कि तुम्हारी जिंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं, मैंने सोचा उनको हल किए बगैर ना जाऊं। चाय तो नहीं पिलाओगी? वो कुछ ऐसे डरते डरते बोला कि वो सारी तलखी भुलाकर हंस दी। आओ तुम्हें एप्पल टी पिलाती हूँ, तुम्हारे तुर्की की सौगात है, वरना पाकिस्तान में तो हमने कभी सेब वाली चाय नहीं पी। वो दोनों साथ साथ अंदरूनी सीढ़ियां उतरने लगे। और हम यही पीकर बड़े हुए हैं, कितना फर्क है ना हम में। वो शायद यूं ही बोला था, मगर किचन का दरवाजा खोलती हया ने मुड़कर उसे देखा जरूर था। हाँ, बहुत फर्क है हम में। उसने तस्लीम कर लिया था, उसने हार मान ली थी। और इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार। उफ, ये डीजे के सुनहरी अकवाल भी ना। वो सर झटक कर किचन में दाखिल हुई। एप्पल टी तो खत्म है, अब सादा चाय पियो। उसने कैबिनेट खोलकर चंद डब्बे आगे पीछे किए और फिर मायूसी से बताया। दूध निकालो, मैं चाय का पानी चढ़ाता हूँ। वो आगे बढ़ा, देगची ढूंढ ढांड कर निकाली, उसमें पानी और पत्ती डालकर चूल्हे पे चढ़ाया और चूल्हा जला दिया। वो ऐसा ही था, फौरन से काम कर देने वाला। उसके हाथ बहुत सख्त और मजबूत से लगते थे, काम की मेहनत और मशक्कत के आदी। वो इस्तांबुल की वर्किंग क्लास का नुमाइंदा था। अब वो स्लेब पे रखे बर्तन जमा करके सिंक में डाल रहा था। रहने दो जहान, मैं कर लूंगी। तुमने करने होते तो अब तक कर चुकी होती। अब उससे पहले कि पानी सूख जाए दूध डाल दो, बल्कि मुझे दो। उसने प्लेट धोते हुए दूसरे हाथ से दूध का डब्बा उठाया और खुद ही देगची में उंडेल दिया। वो उसे देखकर रह गई। वो खुले नल तले प्लेट खंगाल रहा था। जीन्स और जॉगर्स पहने, स्वेटर की आस्तीनें कोहनियों तक मोड़े, वो ताकसिम स्क्वायर की मेट्रो में मौजूद एग्जीक्यूटिव से कतन मुख्तलिफ लग रहा था, जिससे चंद हफ्ते पहले कबल हया मिली थी। हया, हया। डीजे हवास बाख्ता सी चिल्लाती हुई किचन में दाखिल हुई। तुम्हारा फोन मर जाएगा बज बज कर। ओह, अस्सलाम वालेकुम। जहान को देखकर वो गड़बड़ा गई। वालेकुम अस्सलाम, जहान ने पलटकर उसे जवाब दिया। तुम्हारा फोन। वो हया को मोबाइल थमाकर वापस मुड़ गई। हया ने मोबाइल पे देखा, 5 मिस कॉल्स। तुर्की का कोई गैर शनासा सा नंबर। उसी वक्त मोबाइल का उसी वक्त मोबाइल दोबारा बजने लगा। उसने स्क्रीन को देखा, वही तुर्की का नंबर। उसने कॉल मौसूल कर ली। हेलो। जब वो बोली तो उसकी आवाज में तजब्जुब था। हया सुलेमान, बंदे को अब्दुल रहमान पाशा कहते हैं। अब तक तो आप मुझे जान गई होंगी, वो शाइस्ता उर्दू में कह रहा था। उसकी आवाज में मुंबई के बासियों का तीखापन था और लहजा बहुत ठंडा। हया का रंग फीका पड़ गया। उसने पलके उठाकर जहान को देखा। वो गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। रॉन्ग नंबर, उसने कहकर फोन रखा, मगर वो आगे बढ़ा और मोबाइल उसके हाथ से ले लिया। कौन? वो फोन कान से लगाकर बोला तो उसके चेहरे पे बेपनाह सख्ती थी। कौन? उसने दोहराया। शायद दूसरी जानिब से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। जहान लब पीछे चंद लम्हे इंतजार करता रहा, फिर उसने फोन कान से हटाया। बंद कर दिया है। उसने मोबाइल हया की तरफ बढ़ाते हुए जांचती मशकूक निगाहों से उसे देखा। कौन था? तुम्हें नहीं बताया तो मुझे क्यों बताता? शायद रॉन्ग नंबर था। वो अब समझ चुकी थी। तुम्हें कोई तंग तो नहीं कर रहा? फिर जैसे वो चौंका। वो फूल, पता नहीं कौन है। उसने शाने उचका दिए। जाने दो, हरेसमेंट एक जुर्म है, हम उसके लिए पुलिस के पास जा सकते हैं। वो कुछ सोचकर बोला। किसी मसले का हल जहान सिकंदर के पास ना हो, ये मुमकिन था भला? जाने दो,
میں اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی، خود ہی تھک کر رک جائے گا۔ گو کہ وہ مطمئن نہیں ہوا تھا مگر سر ہلا کر پلٹ گیا اور نل پھر سے کھول دیا۔ حیا نے موبائل کو سائلنٹ پہ لگا کر جیب میں ڈال دیا۔ وہ اس نازک رشتے میں مزید بدگمانی کی متحمل نہ تھی۔ چولہا کیوں بند کر دیا؟ ابھی پکنے دیتی، میں زیادہ کڑھی ہوئی چائے پینے کا عادی نہیں ہوں۔ اسی پل چولہا بند ہوا تو وہ چونکا۔ میں نے نہیں بند کیا، یہ آٹومیٹک ہے، ہر 15 منٹ بعد 10 منٹ کے لیے بند ہو جاتا ہے، سو 10 منٹ بعد خود ہی چل اٹھے گا۔ یہ اچھا کام ہے، ایسے جیسے کوفت ہوئی۔ پھر آخری برتن کھنگالتے ہوئے وہ بار بار چولہے کو سوچتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ جب برتن ختم ہو گئے تو ہاتھ دھو کر چولہے کی طرف آیا۔ برتن دھل گئے ہیں ہمارے، اب تمہاری زندگی کے اگلے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کون سا مسئلہ ہے وہ بھی بتاؤ۔ وہ چولہے کو پھر سے جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ میری زندگی کے مسئلے ٹوٹے کیبنٹ یا ٹھنڈے چولہے کی طرح نہیں ہے جو تم حل کر لو۔ اچھی بھلی زندگی ہے تمہاری، کیا مسئلہ ہے تمہیں سوائے اس بیکار چولہے کے؟ کوئی تو حل ہوگا اس کا بھی۔ وہ چولہا نوب دبائے جھک کر سوئچ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے، یہ ناممکن ہے کہ کسی مسئلے کا کوئی حل نہ ہو۔ ٹھہرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا اور جھک کر نیچے سے چولہے کا جائزہ لینے لگا۔ جان رہنے دو، میری کار سے میرا ٹول باکس لے آؤ، ڈیش بورڈ میں پڑا ہوگا، تب تک میں اسے دیکھتا ہوں۔ وہ جینس کی جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر اس کی طرف بڑھائے گردن نیچے جھکائے چولہے کے ارد گرد کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ جہان ہی کیا جو کچھ کرنے کی ٹھان لے تو پھر کسی کی سنے۔ اسے میٹرو میں اپنے جوتے کے تسمے کھلتا جہان یاد آیا تھا۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر ہاتھ بڑھا کر چابی پکڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جہان کی چھوٹی سفید کار ہاسٹل کی سیڑھیوں کے آخری زینے کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس میں سے ٹول باکس نکالتے ہوئے حیا نے بے اختیار سوچا تھا کہ وہ اتنا امیر نہیں ہے جتنا وہ سمجھتی تھی، یا پھر شاید یورپ میں رہنے والے رشتہ داروں کے بارے میں عمومی تصور یہی ہوتا ہے کہ وہ خاصے دولت مند ہوں گے، جبکہ جہان اور سبین پھپھو اس کے برعکس محنت کش اور ورکنگ کلاس کے افراد تھے۔ وہ واپس آئی تو وہ چھری سے ہی شروع ہو چکا تھا اور پائپ، ساکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کھولے بیٹھا تھا۔ چند منٹ وہ خاموشی سے سلیب کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی اسے کام کرتے دیکھی گئی اور دائیں گھٹنے اور بائیں پنجے کے بل زمین پر بیٹھا وہ دائیں ہاتھ سے پیچکش سے کچھ کھول رہا تھا۔ ٹول باکس اس کے پاؤں کے ساتھ فرش پہ پڑا کھلا تھا۔ چند صبر آزما پل بیتے اور پھر وہ فاتحانہ انداز میں ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھا۔ یہ چولہا جو کونے میں ہے یہ فکس کر دیا ہے، اب یہ خود نہیں بجھے گا۔ اس نے کونے سے ہاتھ ہی عملی مظاہرے کے طور پر چوتھے چولہے کی طرف کیا اور پھر چائے کی کیتلی اسی پہ رکھ دی۔ یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا جہان سکندر، یہ غیر قانونی ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ سبانجی میں اسموکنگ بھی غیر قانونی ہے مگر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں نا، ڈرنک بھی غیر قانونی ہے، اسٹوڈنٹس وہ بھی کرتے ہیں، اور کمروں میں چھوٹی چولہے اور مائکرو ویو رکھنا بھی غیر قانونی ہے، وہ بھی رکھتے ہیں نا، سو تم بھی اپنی مرضی کرو۔ وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا بڑی لاپرواہی سے بولا تو وہ ہنس دی۔ اسے اپنا سروے فارم یاد آ گیا تھا۔ تم سبانجی سے پڑھے ہو جو اتنی معلومات ہے؟ سبانجی سے پڑھا ہوتا تو ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ نہ چلا رہا ہوتا۔ ہم تو عام سی سرکاری یونیورسٹیز میں پڑھنے والے مڈل کلاس لوگ ہیں مادام۔ وہ جب بھی کم آمدن یا کام کا ذکر کرتا تو اس کے بظاہر مسکراتے چہرے کے پیچھے ایک تلخ اداسی سی ہوتی، ایک احساس کمتری، یا پھر شاید یہ اس کا وہم تھا۔ خیر، حیا گہری سانس لے کر چولہے کی طرف آئی اور چائے کی کیتلی اٹھا لی۔ ٹرے میں پیالیاں اس نے پہلے ہی سیٹ کر رکھی تھی، اب وہ چھلنی رکھ کر چائے انڈیلنے لگی۔ اس ویکینڈ پر ڈنر ساتھ کریں؟ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ذرا سی چائے چلنی سے دانے سے پھسل کر پیالی پکڑے اس کے ہاتھ پہ گری، مگر وہ بے حد حیرت اور بے یقینی سے جہان کو دیکھے گئی۔ اچھا نہیں کرتے، غلطی سے کہہ دیا۔ وہ جیسے شرمندہ ہو گیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے ٹھیک ہے، شیور، مگر کہاں؟ وہ جلدی سے بولی، مبادا وہ کچھ غلط نہ سمجھے۔ پھر اپنی جلد بازی پہ خفت ہوئی، استقلال جدیسی میں کہیں بھی؟ تمہیں بس تقسیم پہ اتارتی ہے نا؟ حیا نے اس کی پیالی اٹھا کر اسے دی تو اس نے سر کے ذرا سے اثبات کے ساتھ تھام لی۔ ہاں۔ وہ اپنی پیالی لے کر اس کے بالمقابل سلیب سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی اور چائے میں چمچ ہلانے لگی۔ پھر میں تمہیں طاقسم سے پک کر لوں گا، ہفتے کی رات 8 بجے، ٹھیک؟ ٹھیک۔ وہ گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا دی۔ جب وہ اسے واپس باہر تک چھوڑنے آئی تو وہ دونوں اپنے نیچے پا کر بالکونی کی بتی خود سے جل اٹھی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ وہ ہولے سے کہہ اٹھی، آئی ایم سوری، میں آج اوور ریئیکٹ کر گئی تھی۔ جہان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کچن کے سارے برتن دھلوا کر، چولہا ٹھیک کروا کر، چائے کے 2 کپ بنوا کر تم نے بالآخر مان ہی لیا، بہت شکریہ، اب میں سکون سے سو سکوں گا۔ وہ گویا بہت تشکر اور احسان مندی سے بولا تھا۔ وہ خفت سے ہنس دی۔ کہا نا سوری مجھے بھی کرنی چاہیے، مگر وہ میں ڈنر پہ کر دوں گا۔ ادھار رہا، ہفتے کی شام 8 بجے شارپ، مجھے یاد رہے گا۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا اور حیا سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ جب اس کی کار نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو وہ کمرے کی طرف مڑ گئی۔ بالکونی کی بتی بجھ گئی، سارے میں تاریکی چھا گئی۔
डी जे वहीं कुर्सी पे बैठी लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रही थी। वो जेर लब कोई धुन गुनगुनाते हुए कमरे में दाखिल हुई और अपने बैंक के जीने चढ़ने लगी। तुम्हारा कज़न बड़ा हैंडसम है, डीजे ने मसरूफ अंदाज में तबसरा किया। सो तो है, उसने बिस्तर में लेटकर डीजे को देखते हुए जवाब दिया। ये वही फुप्पो का बेटा है ना? डीजे ने स्क्रीन को देखती लैपटॉप की कुंजियों पे उंगली चला रही थी। वही शादीशुदा? हाँ। उसके लबों पे एक दबी दबी मुस्कुराहट दर आई। अच्छा। डीजे मायूसी से खामोश हो गई। हया जेर लब वही धुन गुनगुनाने लगी। बको मत, मुझे असाइनमेंट बनाने दो। कुछ देर बाद डीजे झुंझलाकर बोली, मगर वो मुस्कुराते हुए गुनगुनाए जा रही थी। वो खुश थी, बहुत खुश। दरवाजा खुला था। उसने धकेला तो एक नागवार मगर आहिस्ता आवाज से के साथ खुलता चला गया। सामने लाउंज में अफ्तरी फैली थी। छोटा सा किचन भी साथ ही था, जिसमें उसकी बीवी काम करती हुई दिखाई दे रही थी। हाशिम कदम कदम चलता किचन के दरवाजे पे आ खड़ा हुआ। उसकी बीवी उसकी जानिब पुश्त किए चूल्हा जला रही थी। वो भी उसकी तरह थी, दराज कद, घुंघराले स्याह बाल और अहले हब्श की सी मखसूस मोटी स्याह आंखें। डॉक्टर क्या कहता था? वो चौंक कर पलटी, फिर उसे देखकर गहरी सांस ली और वापस चूल्हे की तरफ मुड़ गई। सर्जरी होगी और उसके लिए बहुत से पैसे चाहिए। वो खामोशी से खड़ा खुद सुनता रहा। पैसों का इंतजाम हुआ? वो कपड़े से हाथ पोंछती हाशिम तक आई और परेशानी से उसका चेहरा देखा। नहीं। हाशिम ने गर्दन दाएं से बाएं हिला दी। तो अब क्या होगा? हम इन्हें चंद हफ्तों में हजारों लीरास जमा करने हैं। तुमने पाशा से बात की थी? तो क्या कहता है वो बेकरार हुई। नहीं देगा। जो काम मैं कर रहा हूँ बस उसकी कीमत देगा, ऊपर एक क्रश भी नहीं देगा। क्यों? इतना पैसा तो है उसके पास, पूरा महल तो खड़ा कर रखा है बेओकदा में। फिर हमें क्यों नहीं देगा? वो कहता है कि उसने कोई खैराती इदारा नहीं खोल रखा, और फिर मजीद किस खाते में दे? मैंने अभी तक उसकी पिछली रकम नहीं लौटाई। हाँ। वो तो हारिस के इलाज पे लग गए थे। कोई जुआ तो नहीं खेलते हम? उसने गुस्से से हाथ में पकड़ा कपड़ा मेज पे दे मारा। वो नहीं देगा, मैं क्या करूं? वो बेहद मायूस था। मुझे नहीं पता हाशिम, कहीं से भी हो तुम पैसों का बंदोबस्त करो, वरना हारिस मर जाएगा। हाशिम ने बेचारगी और कर्ब से सर झटका। हाशिम कुछ करो, हमारे पास दिन बहुत कम है, हमें पैसे चाहिए हर हाल में। करता हूँ कुछ। वो जिस शाइस्तगी के आलम में आया था उसी तरह वापस पलट गया। उसकी स्याह पेशानी पे तफक्कुर की लकीरों का जाल बिछा था और चाल में वाज़ेह मायूसी थी। वो मुस्तरिब सी उंगलियां मरोड़ती खड़ी उसे जाते देखती रही, फिर एक नज़र कमरे के बंद दरवाजे पे डाली जहाँ उनका बेटा सो रहा था। वो सर झटककर वापस सिंह की तरफ पलट गई, जहाँ बहुत से काम उसके मुंतजिर थे। डीजे ने दरवाजा खोला तो वो उसे आईने के सामने खड़ी दिखाई दी। वो दरवाजा बंद करके आगे आई और हया के सामने खड़े होकर पूरी फुर्सत से और बहुत मशकूक निगाहों से उसे देखा। उसके हाथ में मस्कारा ब्रश था और वो आईने में देखती आंखें खोले एहतियात से पलकों से ब्रश मस कर रही थी। गहरा काजल, स्याह सुनहरी सा आई शेडो और लबों पे चमकती गुलाबी लिपस्टिक। वो बहुत मेहनत से तैयार हो रही थी। बाल यूं स्ट्रेट कर रखे थे कि ऊपर से सीधे आते बाल कानों के पीछे नीचे से मुड़कर घुंघराले हो जाते थे। बालों पे उसने कुछ लगा रखा था कि वो गीले गीले से लगते थे, और जो फ्रॉक उसने पहन रखा था उसकी ऊपरी पेटी कदीम तर्ज के सुनहरी सिक्कों से भरी थी। आस्तीनें बहुत छोटी थी और उन पे भी सुनहरी सिक्के लटक रहे थे। नीचे लंबे फ्रॉक की कलियां स्याह थीं, टखनों से जरा सा झलकता पजामा भी स्याह था। किधर की तैयारी है? डीजे ने सर से पैर तक उसे देखा। डिनर की। उसने लिप ग्लॉस के चंद कतरे लबों पे लगाए और आईने में देखते हुए होंठ आपस में मिक्स करने लगी। किसके साथ? जिहान के साथ। बेसाख्ता लबों से फिसला। लम्हे भर को वो चुप हो गई, फिर लापरवाही से शाने उचकाए। वैसे वो शादीशुदा है? अच्छा। वो 2 घंटे सर्दी में बालकोनी में खड़ा रहता है, चूल्हे के तारों में हाथ डालकर उसे ठीक कर देता है, सारा किचन साफ करके जाता है, फिर तुम्हें डिनर पे बुलाता है और तुम उस सारी तैयारी के साथ जा रही हो। फिर सोच लो, वो अब भी शादीशुदा है। बको मत। वो हंसते हुए कुर्सी पे आ बैठी और झुककर अपनी स्याह हाई हील्स पहनने लगी। ना बताओ, मैं भी पता लगा कर रहूंगी। डीजे मुंह पे हाथ फेरती अपनी कुर्सी पे आ बैठी। हया ने गुनगुनाते हुए मेज पे रखा अपना छोटा सुनहरी क्लच उठाया, वही दावड़ भाई की मेहंदी वाला क्लच जो उसने जहाज में भी साथ उठा रखा था। उसे वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी। अब भी खोला तो अंदर एक तय किया हुआ विजिटिंग कार्ड और इस्तिलाहात कॉलिंग कार्ड भी रखा था, जो उन्होंने अबू धाबी में खरीदा था। उसने मोबाइल, पैसे और सबांजी का आईडी कार्ड अंदर रखा। क्लच छोटा था, हाले का दिया गया मोटा भद्दा मोबाइल उसमें पूरा नहीं आ रहा था, तो उसने मोबाइल हाथ में पकड़ लिया और अच्छा मैं चली कहकर हैंगर पे लटका अपना सफेद नरम कोट एक हाथ से खींचकर उतारा और बाहर लपकी। बारीक लंबी हील से पथरीली सड़क पे चलते हुए उसने कोट सीधा किया और पहनना, फिर चलते चलते सामने से बटन बंद किए। गोरसल का स्टॉप जरा दूर था।
اسے وہاں تک پیدل جانا تھا۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے تیز تیز سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا اسے اس کے گیلے گھنگھرالے بال کمر پر اڑ رہے تھے۔ جس لمحے وہ گورسل اسٹاپ کے قریب پہنچی اسے گورسل دور سبانجی کے گیٹ سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ ہالے نے کہا تھا جس دن تمہاری گورسل چھوٹے گی اس دن تمہیں ہالے نور بہت یاد آئے گی۔ وہ اس پل بے بسی اور دکھ سے اتنی دور جاتی گورسل کو دیکھ کر اسے واقعی ہالے نور بہت یاد آئی تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور جہان کو پیغام لکھا، میری گورسل چھوٹ گئی ہے، مجھے پک کر لو، میں اسٹاپ پہ کھڑی ہوں۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں سڑک پہ ٹہلتی رہی مگر اس کا جواب نہیں آیا۔ شاید اس غریب کے پاس جواب دینے کا بھی کریڈٹ نہیں تھا۔ ہارن کی آواز پر وہ اپنے حال میں لوٹ آئی جہاں ایک سیاہ چمکتی ہوئی کار اس کے عین سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے بٹن دبا کر اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا اور چہرہ ذرا سا موڑ کر اسے مخاطب کیا، مادام سلیمان، تقسیم اسکوائر، جہان سکندر۔ ترک لب و لہجے ڈرائیور نے چند الفاظ ادا کیے تو اس نے سر ہلا دیا اور دروازہ کھول کر پچھلی نشست پہ بیٹھ گئی۔ وہ یقیناً جہان کا ڈرائیور تھا، گو کہ اس نے مفلر چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور سر پہ ٹوپی بھی لے رکھی تھی۔ حیا بس اس کی ایک جھلک ہی دیکھ پائی تھی، پھر بھی اسے گمان گزرا کہ اس نے سیاہ فام حبشی کو کہیں دیکھ رکھا تھا۔ کہاں، یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے جہان کو بہت شکریہ، میں پہنچ رہی ہوں لکھنے لگی۔ ذرا کی ذرا اس نے نگاہ اٹھا کر بیک ویو مرر میں ایک دو بار دیکھا بھی مگر ڈرائیور نے کچھ یوں سیٹ کر رکھا تھا کہ وہ صرف اپنا چہرہ ہی دیکھ سکتی تھی۔ تقسیم اسکوائر پہ تاریکی کے پنچھی نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے اور اسی مناسبت سے ہر سو بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ پورا اسکوائر ان مصنوعی روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ مجسمہ زادی کے اطراف سے مخالف سمتوں میں سڑکیں نکل رہی تھیں، وہاں ہر سو ٹریفک کا رش تھا۔ مجسمہ آزادی کے چاروں اطراف سے گھاس کے ایک گول خطے اراضی نے گھیر رکھا تھا جیسے کسی پھول کی چار پتیاں ہوں اور ہر پتی کے کناروں کی ایک لکیر پہ پتھریلی روش بنی تھی۔ وہاں لوگوں کی خوب چہل پہل تھی۔ ڈرائیور نے اسکوائر کے بالمقابل ایک عمارت کی بیرونی دیوار کے ساتھ گاڑی کھڑی کر دی۔ جہان سکندر، اس نے انگلی سے اسی دیوار کے ساتھ ساتھ دور اشارہ کیا جہاں جہان کی سفید کار کھڑی تھی، یوں کہ وہ دیوار کے اس کنارے پہ تھی تو یا سیاہ کار اس کنارے پہ۔ اس نے دروازہ کھولا اور باریک ہیل احتیاط سے باہر سڑک پہ رکھی۔ تقسیم اسکوائر کو اس کی ہیل پسند نہیں تھی، اسے اندازہ تھا۔ وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ہی کھڑا تھا، بونٹ کھول کر وہ جھکے ہوئے کچھ تارے جوڑ رہا تھا، سیاہ جیکٹ اور جینس میں ملبوس ہمیشہ کی طرح عام سے حلیے میں۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سج سج چلتی ہوئی آئی۔ وہ کچھ گنگناتے ہوئے ایک تار کو دوسری تار کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ ہیل کی ٹک ٹک پہ رکا اور گردن گھما کر دیکھا۔ السلام علیکم۔ اسے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا۔ وعلیکم السلام۔ اس تاریک کونے میں کیا کر رہے ہو؟ میری کار ہر خاص موقع پر دغا دے جاتی ہے، اب بھی مسئلہ کر رہی ہے۔ خیر میں فکس کر لوں گا، وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ وہ تو تم کر لوگے، مجھے پتا ہے، جہان سکندر کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ تم بتاؤ، پورے اسکوائر پہ مجھے تلاشتے تمہیں کتنی دیر لگی؟ اور بس پہ آئی ہو؟ نہیں، تمہاری بیچی گئی شوفر ڈروون کار میں آئی ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ یہ طنز کرنا کہاں سے سیکھ لیے ہیں تم نے؟ میں اتنا غریب بھی نہیں ہوں کہ تم یوں مذاق اڑاؤ۔ وہ ہنس کر سر جھٹکا، اب بونٹ بند کر رہا تھا۔ حیا نے گردن پھیر کر پیچھے دیکھا۔ طویل دیوار کے اس سرے پہ وہ سیاہ کار اسی طرح کھڑی تھی۔ تمہیں میرا میسج نہیں ملا تھا؟ میسج؟ جہان نے جیب تھپتھپائی۔ میرا موبائل کہاں گیا؟ اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا اسمارٹ فون نکالا، پھر اس کی اسکرین کو انگلی سے چھوا۔ نہیں۔ اس نے اسکرین حیا کے چہرے کے سامنے کی، وہاں ان باکس کھلا تھا اور حیا کا کوئی پیغام نہ تھا۔ حیا نے بے اختیار اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا، اس پہ پیغام رکنے کا نشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بٹن دباتے ہوئے آؤٹ باکس کھولا، اس کے دونوں پیغام وہیں پھنسے تھے۔ اوہ، بیلنس بالکل ختم تھا، ظاہر ہے پھر میسج کیسے جاتا؟ کوئی خاص بات تھی کیا؟ وہ کار لاک کر رہا تھا۔ تم نے مجھے اس پارکنگ ایریا میں ڈنر کرانا ہے یا کسی معذب جگہ پہ؟ وہ بات بدل گئی۔ کھنکیوں سے اس نے اس لشپش چمکتی سیاہ کار کو دیکھا جو دور کھڑی تھی۔ اسے کس نے بھیجا؟ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگر یہ کار میرا اتنا وقت ضائع نہ کراتی تو میں اب تک کسی ریسٹورینٹ میں جگہ ڈھونڈ چکا ہوتا، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ دونوں ساتھ ساتھ سڑک کے کنارے چلنے لگے۔ استقلال اسٹریٹ نامی وہ طویل گلی تقسیم اسکوائر کے ساتھ سے ہی نکلتی تھی۔ وہ ہفتے کی رات تھی، سو استقلال اسٹریٹ روشنیوں میں نہائی، رنگوں اور گمگموں سے سجی، رونق کے عروج پر تھی۔ وہاں لوگ ہمیشہ کی طرح دونوں اطراف میں تیز تیز چل رہے تھے۔ گلی کی دونوں جانب چمکتے شیشوں والی شاپس اور ریسٹورینٹ میں خاصا رش تھا۔ وہ آغاز میں ہی دائیں ہاتھ کی قطار میں بنے ایک ریسٹورینٹ میں چلے آئے۔ زرد روشنیوں سے مزین چھت اور جگمگاتے فانوس نے ریسٹورینٹ کے ماحول کو ایک خوابناک سا تاثر دے رکھا تھا۔ اس کونے والی خالی میز کے ساتھ رکھے اسٹینڈ پر حیا نے کوٹ اتار کر لٹکایا اور جہان کے بالمقابل کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ زرد روشنیوں میں اس کی فراک نے سنہری سکے چمکنے لگے۔ اس نے دائیں بازو میں ایک سنہری کڑا پہن رکھا تھا اور اب وہ کونی میز پہ رکھ کر بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کڑے کو گھما رہی تھی۔ سنہری کلچ موبائل اس نے میز پہ رکھ دیا تھا
آرڈر میں کروں یا تم؟ دعوت تمہاری ہے سو تم کرو۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ جہان نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور مینیو کارڈ کھول کر انحناء سے پڑھنے لگا۔ اپنی عادت کے مطابق وہ پڑھتے ہوئے نچلے لب کو دانت سے دبائے ہوئے تھا۔ حیا نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ استقلال جدیسی میں کتنے ہی لوگوں نے مڑ مڑ کر اس قدیم یونانی دیویوں کے سے سنگھار والی لڑکی کو ستائش سے دیکھا تھا، مگر یہ عجیب شخص تھا۔ کوئی تعریف نہیں، کوئی اظہار نہیں، اتنی لا تعلقی، بے خبری، وہ بھی اس شخص کی جو ایک نظر میں سارے منظر کا باریک بینی سے جائزہ لے لیا کرتا تھا۔ اسے اپنی ساری تیاری رائے گاہ جاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آرڈر کر چکنے کے بعد وہ میز پہ کونیاں رکھے دونوں ہاتھ آپس میں پھنسائے حیا کی طرف متوجہ ہوا اور ذرا سا مسکرایا۔ تم نے مجھ سے اس روز پوچھا ہی نہیں کہ میں تمہارے ڈورم بلاک کیوں آیا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا۔ اس کے ہلکے سے بھورے شرٹ لیے سیاہ بال نوعمر لڑکوں کی طرح ماتھے پہ سیدھے ٹکے ہوئے تھے اور عموماً وہ ہلکے ہلکے گیلے ہوتے تھے۔ پرکشش آنکھوں میں ایک نرم دھیما سا تاثر لیے وہ اب اتنا کم گو اور محتاط نہیں لگتا تھا جتنا پہلے دن لگتا تھا۔ ظاہر ہے کسی کام سے ہی آئے ہوگے۔ مجھ سے ملنے بالخصوص آؤ یہ تو ذرا مشکل ہی ہے۔ تم سے ملنے بالخصوص ہی آیا تھا اور اس کے لیے ممی کو پاکستان فاطمہ انٹی کو فون کر کے تمہارا ڈورم کا نمبر پوچھنا پڑا تھا، ورنہ تم نے تو ہمیں ایڈریس تک نہیں دے رکھا۔ اور یہ بات تو اماں نے اسے کل ہی فون پہ بتا دی تھی، مگر لمحے بھر کو اس نے سوچا تھا کہ ڈھونڈنے والے تو بنا پتے کے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، جیسے وہ سفید گلاب اسے ہر جگہ تلاش کر لیتے ہیں۔ تو پھر آپ کیوں آئے تھے مجھ سے ملنے؟ بس یوں ہی، مجھے لگا تھا تم اس روز استقلال اسٹریٹ میں مجھ سے خفا ہو گئی تھی۔ اچھا، تو آپ نے مجھے اس دن پہچان لیا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ میری شکل کی کوئی اور لڑکی ہو، بہت جلدی بھلا دینے والوں میں سے نہیں تھی۔ سو بڑی حیرت سے کڑے کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے بولی تھی۔ ایک بات ابھی کلیئر کر لیتے ہیں حیا، وہ قدرے آگے کو ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ میں بہت ایکسپریسو نہیں ہوں، میں لمبی لمبی باتیں نہیں کر سکتا، میں پریکٹیکل سا آدمی ہوں، ایسا آدمی جس کو فکر موش ہمیشہ گھیرے رکھتی ہے۔ میرے پاس بڑی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے، میں ایک ریسٹورینٹ چلاتا ہوں جس کی ملکیت میری اپنی نہیں ہے۔ میں کئی سالوں سے اس ریسٹورینٹ کی قسطیں ادا کر رہا ہوں جو کہ پوری ہی نہیں ہو رہی۔ یہ چیز مجھے بہت پریشان رکھتی ہے۔ وہ کرد لڑکی جو اس دن میرے ساتھ تھی وہ میرے ریسٹورینٹ کی عمارت اونر ہے اور ہمارے درمیان اس وقت یہی مسئلہ زیر بحث تھا جب تم وہاں آئی۔ حیا، میں اس دن اتنا پریشان تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ میری پراپرٹی ضبط کرنے کی بات کر رہی تھی اور اگر میں اس کی رقم ادا نہ کر پایا تو وہ ایسا بھی کر گزرے گی۔ اسی پریشانی میں میں تمہارے ساتھ بھی مس بہیو کر گیا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ، مگر اپنی تمام پریشانیوں میں مجھے اپنے سے جڑے رشتوں کا احساس ہے اور میں ان کی پرواہ کرتا ہوں۔ حیا نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب بھی خفا ہو اس بات پہ؟ وہ قدرے توقف سے بولا۔ نہیں، میں نے تمہیں تبھی معاف کر دیا تھا جب تم نے کچن کے سارے برتن دھوئے تھے اور چولہا فکس کر دیا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا، مگر وہ جنجر بریڈ ہاؤس مجھ پہ ادھار رہا۔ اس سے قبل کہ وہ جواباً کچھ کہتی ایک ویٹر اس کی طرف آیا تھا۔ میڈم سلیمان؟ حیا نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور لمحے بھر کو پتھر کی ہو گئی۔ وہ ویٹر سفید گلابوں کا بوکے میز پہ رکھ رہا تھا۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ ساتھ ہی اس نے ایک دو دوریت طے ہوا کاغذ حیا کی طرف بڑھایا۔ لیجیے مادام۔ وہ جو ساکت نگاہوں سے گلدستے کو دیکھ رہی تھی چوکی اور مضطرب سے انداز میں وہ کاغذ تھاما۔ اس کے قدموں سے جان نکل چکی تھی۔ مؤدب سا ویٹر واپس پلٹ گیا۔ اس نے کپکپاتی انگلیوں سے کاغذ کی تہیں کھولیں۔ بے سطر کاغذ کے عین وسط میں انگریزی میں 3 سطور لکھے تھے۔ میری کار میں سفر کر کے یہاں آنے کا شکریہ، لیکن اصولاً مجھ سے لفٹ لینے کے بعد آپ کو ڈنر میرے ساتھ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اپنے کزن کے ساتھ۔ فرام یور ویلنٹائن۔ جہان گلاس لبوں سے لگائے گھونٹ گھونٹ پانی پیتا پلکے سکیڑے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کون بھیجتا ہے تمہیں یہ سفید پھول؟ وہ خاصے سرد لہجے میں بولا تو حیا نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ چند لمحے پیشتر کی گرم جوشی جہان کی آنکھوں میں منقود تھی۔ اس کے چہرے پہ زمانوں کی اجنبیت اور رکھائی چھائی تھی۔ پتہ نہیں، اور اسے کیسے علم ہوتا کہ ہم ریسٹورینٹ میں ہیں؟ اس کا لہجہ چبھا ہوا تھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ کوئی جواب بن ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ دکھاؤ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اب حیا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کمزور ہاتھوں سے وہ کاغذ جہان کے ہاتھ پہ رکھا۔ جیسے جیسے وہ تحریر پڑھتا گیا اس کی پیشانی پہ شکنیں ابھرتی گئیں، رگیں تن گئیں اور لب بھیج گئے۔ تم کس کی گاڑی میں آئی ہو طاقسم؟ اس نے نگاہ اٹھا کر حیا کو دیکھا اور وہ ایک نگاہ سے اسے سمجھا گئی کہ وہ ایک مشرقی مرد تھا، تایا فرقان ابا اور روہیل کی طرح کا مشرقی مرد۔ میں سمجھی تھی وہ تمہاری کار کا ڈرائیور ہے، میں سمجھی تھی تم نے ڈرائیور بھیجا ہے۔ میرا ڈرائیور؟ کب دیکھا تم نے میرے پاس ڈرائیور؟ اس نے تنفر سے کاغذ کو مٹھی میں مروڑ دیا۔ میں سمجھی، اور اس نے کہا تمہارا نام لیا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ اس کو میں نے بھیجا ہے؟ اس نے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ ہاں، نہیں، یعنی کہ نہیں۔ اس نے نہیں بتایا کہ اسے کس نے بھیجا ہے اور تم اس کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ حیا، تم یوں کسی کی بھی گاڑی میں بیٹھ سکتی ہو؟ میں نے کہا نا، میں سمجھی وہ تمہاری کار ہے۔
बेबसी के मारे अब उसे गुस्सा आने लगा था। बेकसूर होते हुए भी उसे अपना आप मुजरिम लग रहा था। मेरे पास तुमने दूसरी कार कब देखी? तुम अगर तुम्हें मुझ पे इतनी बेएतबारी है तो मैं लानत भेजती हूँ तुम पे। उसने नैपकिन नोच फेंका और कुर्सी धकेल कर उठी। जो शख्स ये हरकत करता है वो मुझसे पूछकर नहीं करता, ना उसमें मेरा कोई कसूर है। अगर तुम मुझे इतना ही बुरा समझते हो तो ठीक है, यहाँ अकेले बैठो, अकेले खाओ और अकेले रहो। उसने क्लच यूं हाथ मारकर उठाया कि क्रिस्टल का गुलदान मेज से लुढ़क कर नीचे जा गिरा। छनाके की आवाज आई और वो खिड़कियों खिड़कियों में बट गया। जहान शायद उसके लिए तैयार नहीं था, मगर वो उसके तासुरात देखने के लिए नहीं रुकी। वो तेजी से मेज की तरफ एक तरफ से निकली, स्टैंड पे लटका कोट कॉलर से पकड़कर खींचा और तेज तेज चलती हुई बाहर निकल गई। अगर वो उसके पीछे आना भी चाहता तो अभी जो नुकसान वो करके गई थी उसे पूरा करके ही आता, और उसका रवाई में उसे जितने मिनट लगते इतनी देर में वो दूर जा चुकी होती। इस्तिकलाल स्ट्रीट में लोग इसी तरह चल रहे थे। वो उस रश के दरमियान में कहीं थी। उसने कोट पहना नहीं, बाजू पे डाल दिया और दोनों बाजू सीने पे लपेटे वो तेज तेज कदम उठाती चलती जा रही थी। आंसू मुतवातर उसकी आंखों से गिर रहे थे। वो उसके पीछे नहीं आया, और अगर आया भी हो तो उस शोर और रश में ना उसे देख पाई, ना ही उसकी आवाज सुन पाई। बस उसी तरह चलती रही। इस्तिकलाल स्ट्रीट का आखिरी किनारा मुड़कर वो ताकसिम स्क्वायर में दाखिल हुई और बिल्कुल सीध में चलती हुई ताकसिम पार्क की तरफ बढ़ गई। तारीख पार्क के एक गोशे में वो संगी बेंच वीरान पर पे बैठी थी। वो गिरने के से अंदाज में उस पे बैठी और चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोई। अना, खुददारी, इज्जत नफ्स और अपनी जात के वकार के वो सारे असबाब जो वो हमेशा खुद को पढ़ाती और याद दिलाती रहती थी, आज बहुत जिल्लत के साथ चकनाचूर हुए थे। वो शख्स कब उसको यूं जलील नहीं करता था, यूं बेमोल बेवकत नहीं करता था। उसे एक मौका भी याद ना आया। हमेशा हर दफा वो यही करता था, या फिर ऐसा हो जाता। आखिर कब तक यूं चलेगा? बहुत गिरा लिया उसने खुद को, बहुत झुका लिया, बहुत बेमोल बेमोल कर लिया। अब वो मजीद नहीं झुकेगी, अब उसे झुकना पड़ेगा। बस आज ये तय हो गया। उसने बेदर्दी से आंखें रगड़ते हुए सोचा, फिर इर्द गिर्द फैली रात को देखा तो वापसी का ख्याल आया। उसने गोद में रखा सुनहरी क्लच खोला ताकि मोबाइल निकाल सके, मगर ओह, मोबाइल तो उसने पूरा ही नहीं आता था, तो वो उसने मेज पे रखा था। और वो कोट उठाए बाहर भागी, अपना तुर्की वाला भद्दा मोबाइल और उस रेस्टोरेंट में छोड़ आई थी। उसे हर हालत में मोबाइल वापस उठाना था, चाहे जहान से सामना हो या ना हो। चंद मिनट बाद जब वो हाँफती हुई वापस इस्तिकलाल स्ट्रीट में उस रेस्टोरेंट का दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुई तो कोने वाली मेज खाली थी। वो दौड़कर उस मेज तक गई और इधर उधर चीजें उठाकर अपना मोबाइल तलाशा, मगर वो कहीं नहीं था। क्रिस्टल के टूटे गुलदान की खिड़कियां अभी भी फर्श पे पड़ी थी। प्रॉब्लम मैडम? वो आवाज पे पलटी तो वही बारूदी वेटर जिसकी नाक पे मोटा सा तिल था, मुतफक्कर सा खड़ा। वो बुके उसी ने लाकर दिया था। मेरा मोबाइल था इस मेज पे। वो परेशानी से घुंघराली लिटे कानों के पीछे अड़सती हुई मेज पे से चीजें इधर उधर करने लगी। जी हाँ, पड़ा था, मगर जब आप गुलदान गिरा गई तो आपके साथ जो साहब थे उन्होंने मोबाइल रख लिया और मुझे कहा था कि अगर आप आए तो मैं बता दूं कि वो फोन इन्हीं के पास है। वेटर ने टूटी फूटी अंग्रेजी में बताया। ओह अच्छा। उसके तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। मिलने का एक और बहाना। वो चला गया। जी। वो बिल पे करके फौरन आपके पीछे बाहर दौड़े थे। आपको नहीं मिले? नहीं, शुक्रिया। वो फूलों के मुतालिक कुछ पूछने का इरादा तर्क करके बाहर निकली। इस्तिकलाल स्ट्रीट पे कदम रखते हुए उसने कोट पहन लिया। अब उसे काफी देर तक ताकसिम स्क्वायर पर गोरसिल के इंतजार में बैठना था। डीजे खामोशी से मोबाइल के बटन दबाती नंबर मिला रही थी। बटनों की टूं टूं ने डोरम की खामोशी में जरा सा इर्तियाज पैदा किया। कॉल का सब्ज बटन दबाने से पहले उसने नजर उठाकर अपने बिलमुकाबिल बैठी हया को देखा, जो पूरी संजीदगी से उसकी तरफ मुतवज्जा थी। मगर हया, मैं उससे कहूंगी क्या? यही कि हया को अपना मोबाइल वापस चाहिए और वो उसे वापस करे। मगर वो वापस कैसे करेगा? ये उसका मसला है। तुम कॉल मिलाओ। वो झुंझलाकर बोली। डीजे ने सर हिलाकर सब्ज बटन दबाया, स्पीकर ऑन कर दिया और फोन अपने लबों के करीब ले आई। दूसरी जानिब तवील घंटियां जा रही थीं। वो दोनों दम सादे घंटियां सुनी गईं। पता नहीं तुम्हारा मोबाइल किधर पड़ा हो। उसके नंबर पे कर लेते हैं, शायद उस पे वो उठा तभी कॉल उठा ली गई। हेलो। वो जहान ही था, अजली मसरूफ अंदाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं डी खतीजा बोल रही हूँ। दिस इज जहान। खतीजा, ऐसा है कि ये फ़ोन मेरे पास है। हया रेस्टोरेंट में भूल गई थी। वो मसरूफ सा लग रहा था। पीछे बहुत से लोगों की बोलने की आवाज़ें आ रही थी। शायद वो रेस्टोरेंट में था। मुझे पता है, इसीलिए तो कॉल की है। ओके। वो गहरी सांस लेकर बोला। हया किधर है? वो ज़रा मसरूफ़ थी तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लूँ। बात करते हुए डीजे ने एक नज़र हया पे डाली, जो दम सादे कुर्सी के किनारे पे आगे होकर बैठी उसे देख रही थी। जी कहिए।
بات یہ تھی کہ میں اور حیا کل پرنسس آئلینڈ پہ جانے کا سوچ رہے ہیں۔ انفیکٹ ہم پرنسس آئلینڈ کے سب سے بڑے جزیرے بیوقدہ جائیں گے۔ حیا نے ناسمجھی سے الجھ کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر روکا، مگر وہ مزے سے کہے جا رہی تھی، اوکے، تو آپ کو فون چاہیے؟ نہیں، فون آپ اپنے پاس رکھیں، ایش کریں، ہمیں بس کمپنی چاہیے۔ ڈی جے ذلیل! وہ بنا آواز کے لب ہلا کر چلائی اور ڈی جے کی کونی مروڑی، مگر ڈی جے ہاتھ چھڑا کر اٹھی اور دروازے کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ کل کل تو میں ذرا مصروف ہوں، آپ کے ساتھ نہیں چل سکوں گا۔ تو پرسوں صبح چلتے ہیں؟ نہیں، وہ ہاتھ سے اشارے کرتی اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پرسوں تو مجھے شہر سے باہر جانا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ پھر جمعے کو میری ایک اہم میٹنگ ہے اور بیوقدہ میں تو پورا دن لگ جاتا ہے۔ پھر تو آپ ہفتے کو بھی مصروف ہوں گے، ڈی جے نے مایوسی سے کہا تو دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ انفیکٹ ہفتے کو تو میں واقعی فارغ ہوں۔ ٹھیک ہے، ہفتے کو میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ وہ جیسے بہت بادل ناخواستہ تیار ہوا تھا۔ بس پھر ٹھیک ہے، ہم صبح والی گورسل سے کدیکو کے بندرگاہ پہ پہنچ جائیں گے۔ آپ بھی 7 بجے سے پہلے پہلے ادھر ہمارا انتظار کیجیے گا، وہاں سے ہم پھر اکٹھا فری میں سوار ہوں گے، ٹھیک؟ ٹھیک میڈم۔ اور ہاں، تب تک آپ ہمارا فون استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کا احسان تعمر یاد رکھوں گا، وہ ذرا ہنس کر بولا۔ وہ فون بند کر کے واپس آئی تو حیا خاموشی سے اسے گھور رہی تھی۔ ڈی جے واپس کرسی پہ بیٹھی اور بڑے لاپرواہ انداز میں میز سے میگزین اٹھا کر صفحے پلٹنے لگی۔ کیا ضرورت تھی اسے ساتھ چلنے کا کہنے کی؟ ہم اکیلے بھی تو جا سکتے تھے، کیونکہ مجھے اس کے شادی شدہ ہونے میں ابھی تک شک ہے۔ وہ اب ایک صفحے پہ رک کر بغور کوئی تصویر دیکھ رہی تھی۔ ویسے اس کی بیوی کہاں ہوتی ہے؟ یہیں استنبول میں۔ وہ بددلی سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی کیا اپنی بیوی سے کوئی لڑائی ہے؟ کبھی ذکر نہیں کرتا اس کا؟ شاید میں نے اس موضوع پہ کبھی بات نہیں کی۔ ویسے بھی جہان کا نکاح بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اب پتہ نہیں اس کو خود اپنے نکاح کا علم ہے بھی یا پھر نہیں، کیونکہ وہ کبھی ذکر نہیں کرتا۔ شاید پھپھو نے اس سے چھپا رکھا ہو۔ بچوں والی باتیں کرتی ہو تم بھی۔ ڈی جے چہرہ اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھا۔ آج کے دور میں ایسا کہاں ممکن ہے کہ کسی کا نکاح ہوا ہو اور اسے علم بھی نہ ہو؟ یقیناً اسے پتا ہوگا، مگر یہاں سوال یہ ہے کہ نکاح اس کا جس سے بھی ہو تم اس کی اتنی کیئر کیوں کرتی ہو؟ ڈی جے پھر مسکراہٹ دبائے رسالے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کیونکہ اس کا نکاح مجھ سے ہوا تھا، وہ آہستہ سے بولی تو ڈی جے نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یعنی اوہ گاڈ، تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا؟ تو وہ تمہارا کیا لگا؟ سوتیلا ماموں لگا، وہ بگڑ کر بولی اور اپنے بینک کی طرف بڑھ گئی۔ اوہ مائی گاڈ، تم نے مجھے اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ ڈی جے ابھی تک بے یقین تھی۔ اب تو بتا دی ہے نا، اب جاؤ، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے اور میں آج کیمپس نہیں جاؤں گی۔ وہ اوپر اپنے بستر میں پھر سے لیٹ گئی اور کمبل منہ پہ ڈال لیا۔ بہت ذلیل ہو تم حیا۔ اوہ گاڈ، وہ تمہارا ہسبینڈ ہے؟ ڈی جے ابھی ٹھیک سے حیران ہی نہیں ہو پائی تھی کہ گھڑی پہ نگاہ پڑی۔ ارے 8 بج گئے۔ وہ میگزین پھینک کر اٹھی اور کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، پھر سلائڈ کھول کر چہرہ باہر نکالا، لبوں کے گرد دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنائے وہ بلند آواز میں چلائی، گڈ مارننگ ڈی جے۔ نی نے دور نیچے سے کسی لڑکے نے جوابی ہانک لگائی تھی۔ ذلیل، وہ جل کر اور زور سے چلائی۔ چپ کرو، مجھے سونے دو۔ حیا نے تکیاں کھینچ کر اسے دے مارا، مگر وہ اسی کھڑکی کے پاس کھڑی صدائیں لگاتی رہی۔ وہ یونیورسٹی کی عمارت کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ وہ وہیں تیسری سیڑھی پہ رکی، فائل اور کتابیں دوسرے ہاتھ میں منتقل کیں اور باری باری کوٹ کی دونوں جیبیں کھنگالیں، پھر اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چنگاڑتا ہوا موبائل باہر نکالا۔ یہ اس کا پاکستانی سم والا فون تھا۔ دوسرا موبائل جہان کے پاس ہونے کے باعث وہ آج کل اسے ہی استعمال کر رہی تھی۔ چمکتی اسکرین پہ ترکی کا کوئی غیر شناسا سا نمبر لکھا آ رہا تھا۔ نمبر کس کا تھا اسے قطعاً یاد نہ تھا۔ نمبر یاد رکھنے کے معاملے میں وہ بہت چور تھی۔ اسے اپنے پاکستانی موبائل نمبر تک کے آخری 2 ہندسے بھولتے تھے اور ترکی والے کو تو خیر سرے سے یاد ہی نہ تھے۔ ہیلو! وہ فون کان سے لگائے ہوئے وہیں سیڑھی پہ بیٹھ گئی، کندھے سے بیگ اتار کر ایک طرف رکھا اور فائلیں گود میں۔ جہاں تیرا نقش قدم رکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ آواز اجنبی تھی اور نہیں بھی، مگر اس کا لوچ، اتار چڑھاؤ اور انداز سب شناسا سا تھا اور لب بھنج گئی۔ عبد الرحمن بات کر رہا ہوں اور بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ گو کہ وہ پڑھا لکھا لگتا تھا، مگر انداز سے کہیں نہ کہیں ممبئی کے کسی نچلے طبقے کے شہری کی جھلک آتی تھی۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ ملنا چاہتا ہوں۔ بتائیے، کیا یہ ممکن ہے؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، ہتھیلیاں بے اختیار پسینے میں بھیگ گئیں۔ میں نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ جس فون کال میں آپ کی دوست نے آپ کے کزن کو اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی تھی، اس میں غالباً انہوں نے بیوقتہ کا ذکر کیا تھا۔ پرنسس آئلینڈ، شہزادیوں کے جزیرے، کیا آپ ادھر نہیں آ رہی؟ تو وہ اس کی کال ٹیپ کر رہا تھا، اور تبھی اس نے پاکستان والے موبائل پہ کال کی تھی، کیونکہ وہ ترکی والے فون کے جہان کی تحویل میں ہونے کے
بارے میں جانتا تھا۔ میں بیوقدہ نہیں جا رہی۔ آئندہ آپ نہ تو میرا پیچھا کریں گے اور نہ ہی میری کال اسٹیپ کریں گے، ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی، سمجھے؟ اس نے جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا اور سرخ بٹن زور سے دبایا۔ موبائل آف ہو گیا۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھی اور جانے کب یہ شخص اس کا پیچھا چھوڑے گا۔ سمندر کی جھاگ بھری نیلی لہروں پر سے ہوا سرسراتے ہوئے گزر رہی تھی۔ وہ دونوں فیری کی بالکونی میں کھڑے سامنے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ جہان قدرے جھک کر ریلنگ پکڑے کھڑا تھا اور حیا گردن سیدھی اٹھائے لب نیچے سامنے افق پہ دیکھ رہی تھی۔ ڈی جے ابھی ابھی کیمرہ لیے بالکونی کے دوسرے سرے تک گئی تھی، سو ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ جب سے کدیکو کی بندرگاہ پہ فیری میں سوار ہوئے تھے تب سے آپس میں بات نہیں کر رہے تھے۔ فیری ویسے بھی کچا کچ بھرا تھا، جگہ ڈھونڈنے میں ہی اتنا وقت صرف ہو گیا۔ فیری کی نچلی منزل جو چاروں طرف سے شیشوں سے بنی تھی، پر جڑے تمام صوفے اور کرسیاں بھرے تھے، سو وہ بلائی منزل پہ آ گئے جو اوپن ایئر میں تھی، کھلا وسیع احاطہ جہاں ہر طرف صوفے اور کرسیاں تھیں مگر ایک نشست بھی خالی نہ تھی۔ ان کو بالآخر فیری کے کنارے پہ بنی تنگ سی بالکونی میں کھڑے ہونے کی جگہ مل گئی۔ وہ اتنی تنگ تھی کہ سمندر کی جانب رخ کر کے ایک وقت میں ایک ہی بندہ ہی ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا۔ بالکونی کی گیلری لمبی تھی اور بالکونی لوگوں کی ایک طویل قطار سے بھری ہوئی تھی۔ وہ دونوں بالکل دائیں طرف کے کونے میں تھے۔ ہوا بے حد سرد تھی، پھر بھی جہان سیاہ سویٹر کی آستینیں کونیوں تک موڑے ہوئے مگر اسے بے حد سردی لگ رہی تھی کہ اس نے سیاہ لمبے اسکرٹ کے اوپر صرف سرمئی سویٹر ہی پہن رکھا تھا، سو اب اسے سیاہ اسٹال کو سختی سے کندھوں کے گرد لپیٹ کر بازو سینے پہ باندھ لیے۔ "Give me some sunshine, give me some rain." حیا کے بائیں جانب پر ریلنگ پکڑے انڈین لڑکیوں کی ایک گروپ کھڑا تھا۔ وہ لڑکیاں بہت سی تھیں اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی تھیں اور ان کی قطار بالکونی کے دوسرے سرے تک جاتی تھی۔ وہ کسی اسٹڈی ٹور پہ استنبول آئی تھیں اور اب چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنائے بآوازیں بلند لہک لہک کر گیت گا رہی تھیں۔ "تم اس روز بغیر بتائے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنی دیر استقلال اسٹریٹ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا؟" وہ ریلنگ پر جھکا سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ "تو نہ ڈھونڈتے؟" حیا نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ہوا سے اس کے بال اڑ اڑ کر جہان کے کندھوں کو چھو رہے تھے مگر اسے سمیٹنے کا تکلف نہیں کر رہی تھی۔ "اتنا غصہ؟" جہان نے گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ سامنے دیکھتی رہی۔ "ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا میں نے۔ اگر تمہیں خود شرمندگی نہیں ہے تو میں کیا دلاؤں؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی پوچھتا۔ مجھے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں۔ سیوگلز کا ایک غول پڑپڑاتا ہوا ان کے سامنے سے گزرا۔ جہان سیدھا ہوا اور ہاتھ میں پکڑی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر فضا میں اچھالا۔ ایک بڑا سا سیگل نے فضا میں ہی غوطہ لگا کر اپنی چونچ میں دبا لیا۔ وہ خاموشی سے پانی کی نیلی سطح کو دیکھتی رہی جہاں گلابی جیلی فش تیر رہی تھی۔ ان کے سر پانی کے اندر ہی تھے مگر وہ اتنا شفاف تھا کہ وہ واضح دکھائی دیتی تھی۔ "کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے حیا کہ میں پوچھ سکوں کہ وہ شخص کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ پوچھو، ضرور پوچھو، مگر اسی سے جا کر پوچھو۔ مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ میں بھی نہیں جانتی وہ کون ہے۔ آج وہ جہان کے لیے وہی حیا سلیمان بن گئی تھی جو وہ ہر ایک کے لیے تھی۔ خود کو جس شخص کے سامنے جھکا لیا تھا اب اسی سے کے سامنے اٹھنا بھی تھا۔ جینے دو، کچھ پل تو جینے دو۔ وہ لڑکیاں ابھی تک لہک لہک کر گا رہی تھیں۔ ڈی جے بھی کہیں ان کے ساتھ تھی۔ "اچھا، آئی ایم سوری۔" وہ رخ موڑ کر اس کے بالکل بالمقابل آ کھڑا ہوا اور روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ حیا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ذرا سا مسکرایا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے پگھلنے میں اور وہ پگھلی ہوئی موم کا ڈھیر بن گئی۔ بہت دھیرے سے وہ مسکرا دی۔ خود سے کیے سارے وعدے بھول گئے۔ "اوکے۔" اس نے روٹی کا ٹکڑا کھینچ کر توڑا اور اڑتے ہوئے بگلے کی سمت پھینکا۔ اس نے اسے فضا ہی میں پکڑ لیا۔ "تمہارا ترکی بہت خوبصورت ہے جہان، مگر یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔" اب وہ روٹی کے ٹکڑے کر کر کے فضا میں اچھال رہی تھی۔ "اچھا، کیسے ہیں وہ؟" "اکھڑ، بدلحاظ، مغرور، بدتمیز، بدتہذیب، بے مروت، الٹے دماغ کے لوگ ہیں یہاں کے۔" وہ کہتی گئی اور وہ بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ "اور پاکستان کے لوگ کیسے ہوتے ہیں حیا سلیمان؟" خوب ہنس کر وہ بولا تھا۔ "کم از کم ترکوں سے تو بہتر ہوتے ہیں۔" اس نے روٹی کا آخری ٹکڑا بھی دور اچھال دیا۔ جہان ابھی تک ہنس رہا تھا۔ لڑکیاں اسی مگن میں گانا گا رہی تھیں۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ بیوقدہ کی اس بل کھاتی سڑک پر نیچے اتر رہے تھے۔ حیا ایک ہاتھ سے اسٹال اور دوسرے ہاتھ سے اڑتے بالوں کو سمیٹ کر پکڑتے ہوئے چل رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ پرانے زمانوں میں واپس چلی گئی، ایک قدیم جزیرے پہ جو ساری دنیا سے الگ تھلگ سمندر کے درمیان واقع تھا۔ وہ صدیوں پرانے شہزادوں کے جزیرے تھے اور وہ خود کوئی امر ہوئی شہزادی تھی۔ شہزادوں کے جزیرے یا پرنسز آئلینڈ۔ ترک میں ادا یعنی جزیرے والا، لار یعنی شہزادیوں کا۔ مرا کے سمندر میں قریب قریب واقع 9 جزیروں کے گروہ کو کہا جاتا تھا۔ گئے وقتوں میں سلاطین اپنے تخت و تاج کے لیے خطرناک لگتے شہزادوں کو جلاوطن کر کے ان 9 جزیروں پہ بھیج دیا کرتے تھے جس سے ان کا نام پرنسز آئلینڈ پڑ گیا تھا۔ بیوقدہ ان میں سب سے بڑا جزیرہ تھا
بیوک یعنی بڑا اور ادا یعنی جزیرہ۔ بیوکدا دنیا کے ٹریفک رش اور ہنگامے سے دور ایک پرسکون چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ وہاں گاڑیاں، بسیں اور دوسری آٹوز نہیں ہوتی تھیں۔ سفر کرنے کے لیے قدیم وقتوں کی طرح گھوڑا گاڑیاں اور بگیاں تھیں یا پھر بائیسائیکل۔ ڈی جے اور جہان اس سے چند قدم آگے چل رہے تھے اور وہ قدیم زمانوں کے رونماس میں کھوئی ذرا پیچھے رہ گئی۔ وہ دونوں باتیں بھی کر رہے تھے۔ ان میں اب تک خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ جہان اسے ریسٹورنٹ کے متعلق کچھ بتا رہا تھا۔ یہاں بہت زیادہ اقسام کے کباب ملتے ہیں، غالباً 150 اقسام کے، اور ہر ریستوراں یا تو سوپ فری دیتا ہے یا ایپل ٹی۔ وہ بے توجہی سے ان کی باتیں سنتی قدم اٹھا رہی تھی۔ اس جگہ سڑک دونوں اطراف سے ریسٹورنٹس میں گھری تھی۔ ان کے دروازے کھلے تھے اور سامنے برآمدوں میں شیٹ سے تلے کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ سیاحوں کا ایک ہجوم ہر سو پھیلا تھا۔ سڑک کے وسط میں ایک جگہ مجمع سا لگا تھا۔ وہ تینوں بھی بے اختیار دیکھنے کے لیے رک گئیں۔ سیاحوں کے ہجوم کے درمیان گیری، وہ ایک خوبصورت سی ترک بچی تھی۔ وہ گہرے جامنی بغیر آستین فراک میں ملبوس تھی اور گھنگھرالے بال کندھے پہ آگے کو ڈالے ہوئے تھے۔ وہ ریڈ کارپیٹ پہ کھڑی کسی اداکار کی طرح کمر پہ ہاتھ رکھے ایک معصوم سا پوز بنائے کھڑی تھی اور ارد گرد دائرے میں کھڑے سیاح کھٹاکھٹ اپنے کیمروں میں اس کی تصویر مقید کر رہے تھے۔ وہ ہر تصویر کے بعد ذرا مختلف انداز سے کھڑی ہو جاتی اور چہرے پہ معصومیت طاری کیے کبھی آنکھیں ٹپٹپاتی، کبھی ٹٹولتی، کبھی تلے ہاتھ رکھتی، کبھی مسکراتی، کبھی ناک سکوڑتی۔ شاید ایک دو سیاح اس کی تصویر بنانے رکے ہوں گے تو دیکھی مجمع لگ گیا ہوگا۔ اوہ! وہ ڈی جے بھی فوراً اپنے کیمرہ نکال کے تصویر بنانے کھڑی ہو گئی۔ اس بچی کے پوز اتنے پیارے تھے کہ تصویر بنا کر اس کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حیا نے لمحے بھر کا توقف کرتے ہوئے چہرہ اٹھایا تو دیکھا جہان ساتھ ہی کھڑا لب بھیجے قدرے ناگواری سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ شانے اچکائے پھر سے سیاحوں کے چمگٹے میں کھڑی بچی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یار، عمر دیکھو اس کی، اور ایکشن کیسے مار رہی ہے۔ ڈی جے ہنستے ہوئے تصویریں کھینچ رہی تھی۔ دفعتاً مجمع کو چیر کر ایک لڑکی تیزی سے آگے بڑھی اور بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے لمبے اسکرٹ اور کھلے سے سویٹر کے اوپر پورا سا سادہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی رنگت سنہری تھی اور آنکھیں بھوری سبز۔ وہ 16-17 برس کی لگتی تھی۔ بائیں کونے پہ اس نے ٹوکری ڈال رکھی تھی جس میں جنگلی پھول تھے۔ وہ ماتھے پہ تیوریا لیے آگے بڑھتی اور سختی سے اس بچی کا بازو پکڑا۔ بچی گھبرا کر پلٹی اور جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا اس کے لبوں سے ہولے سے نکلا عائشہ گل۔ جواباً بھوری سبز آنکھوں والی لڑکی ترک میں غصے میں سے کچھ کہتی ہوئی اس کے بازو پکڑ کر مجمع سے راستہ بنا کر اسے لے جانے لگی۔ وہ ترک میں جو کہہ رہی تھی وہ ایسا تھا کہ سیاح فوراً پیچھے ہٹنے لگے۔ ریڈ کارپیٹ شو ختم ہو گیا تھا۔ بچی اب مزاحمت کرتی چڑچڑے پن سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی جس کا نام عائشہ گل تھا مسلسل بولتی ہوئی اسے لے جا رہی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی، اور شاید نمی بھی۔ حیا گردن موڑ کر ان کو جاتے دیکھتی رہی۔ آؤ تمہیں اپنا بیوقدہ دکھاتا ہوں۔ جہان کی آواز پہ وہ چونکی، پھر خفیف سا سر جھٹک کر اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ جہان نے ایک بگی روک دی۔ ڈی جے نے البتہ 4 لیرہ فی گھنٹہ کے حساب سے سائیکل کرائے پر لے لی تھی اور اب وہ اسی پہ سوار ہو رہی تھی۔ حیا بگی کے قریب آئی تو جہان نے ایک طرف ہو کر راستہ دیا۔ وہ شاہانہ سی بگی اوپر سے کھلی تھی۔ آگے ایک گھوڑا جاتا تھا، اس کے ساتھ بگی بان لگام تھامے بیٹھا تھا۔ پیچھے ایک خوبصورت سی 2 افراد کے بیٹھنے کے لیے نشست بنی تھی جس پہ سنہری نقش شو نگار بنے تھے۔ وہ احتیاط سے اوپر چڑھی۔ مخملی شاہی نشست نہایت گداز تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی اس پہ بیٹھے۔ بگی بان نے گھوڑے کو ذرا سی چاک لگائی تو وہ چل دیا۔ پتھریلی سڑک پر ان کے ٹاپو کی آواز گونجنے لگی۔ تو پھر پاکستان کے اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ حیا نے گردن اس کی طرف پھیری۔ وہ ہاتھ میں پکڑے اسمارٹ فون پر نگاہیں جمائے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے کبھی بھی مکمل توجہ نہیں دے گا، یہ تو طے تھا۔ پاکستان اور پاکستان کے اچھے لوگ۔ حیا گہری سانس لے کر سامنے کو دیکھنے لگی۔ سڑک دور تک سب درختوں کی قطار سے گھری تھی۔ زرد پتے سڑک کے کناروں پہ بکھرے پڑے تھے۔ درختوں کی دونوں قطار کے درمیان بگی سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہم بہت ترقی یافتہ نہیں ہیں، بہت پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، دھوکہ دہی، رشوت زنی، قتل و غارت اور بہت سی برائیوں میں بھی ملوث ہیں۔ ہمارے ہاں ظلم کھلے عام کیا جاتا ہے اور مظلوم بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ ہم پسماندہ بھی ہیں اور پست ذہن کے بھی، مگر اس سب کے باوجود جہان سکندر ہم دل کے برے نہیں ہیں۔ ہمارے دل بہت سادہ، بہت معصوم، بہت پیارے ہوتے ہیں۔ پھر وہ قدرے توقف سے بولی، کیا تم نے واقعی ابا سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں ہر روز بم بلاسٹ ہوتے ہیں؟ میں نے موبائل کی اسکرین کو انگلیوں میں پکڑے وہ ذرا سا چونکا، پھر زیر لب مسکرا دیا۔ شاید۔ کیا نہیں ہوتے؟ ہوتے تو ہیں۔ ہماری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے کیفے میں بھی بلاسٹ ہوا تھا۔
اس دن ہماری ایک فیئرویل پارٹی تھی اور ہم فرینڈز بلاسٹ سے 10 منٹ پہلے ہی کیفے سے نکلی تھی. جب دوبارہ آئے تو بہت برا منظر تھا. وہ خون ٹوٹا کانچ جلی ہوئی دیواریں اس نے یاد کر کے جیسے جھرجھری لی. تو سیکیورٹی ادارے کیا کرتے ہیں؟ لگتا تو نہیں ہے کچھ کرتے ہیں. خیر ترکی کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ میں تو ایک غریب سا ریسٹورینٹ آنر ہوں, ورکنگ کلاس کا ایک مزدور صرف شخص جس کو مصروفیت کے باعث گھومنے پھرنے کا وقت بھی نہیں ملتا, اور باوجود اس کے کہ میرے گھر سے بیوقتہ تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پہ ہوگا, میں 3 سال بعد ادھر آ رہا ہوں. واقعی؟ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں. جہان نے شانے اچکا دیے. وقت ہی نہیں ملتا. میں نے بچت کے لیے ریسٹورینٹ میں ورکرز کم رکھے ہوئے ہیں, سو کام کا بوجھ بہت بڑھ جاتا ہے. اور اسی طرح اسکرین کو دباتا مسلسل کام کر رہا تھا. بگی سڑک کی ڈھلان سے نیچے اتر رہی تھی. بل کھاتی سڑک کے دونوں اطراف میں خوبصورت بنگلوں کی قطاریں تھیں. سڑک کے کنارے کتے ٹہل رہے تھے. یہ تختہ کمزور ہے. دفتن جہان نے اپنے جاگر سے نیچے موجود تختہ تھپتھپایا اور پھر جھکا. پلیز جہان, ساری دنیا کی ٹوٹی چیزیں تمہارا ہیڈک نہیں ہے. اچھا. وہ جھک رہا تھا, قدرے خفگی سے سیدھا ہوا اور پھر سے موبائل پہ کچھ لکھنے لگا. فون رکھ بھی دو. مادام, آپ یہ مت بھولا کریں کہ آپ ایک غریب ورکر کے ساتھ ہیں جو ایک دن کا بھی آف لے گا تو سارے آرڈرز میں ہیر پھیر ہو جائے گی. سو اس بیچارے کو بہت سے کام یوں ہی آن دا وے بھگتانے پڑتے ہیں, اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان تمام محنتوں کے باوجود اگلے 10 سال تک بھی وہ بیوقدہ کہ ان بنگلوں جیسا آدھا بنگلہ بھی نہیں بنا سکتا. اس کے کہنے پر حیا نے لاشعوری طور پر سڑک کے دونوں اطراف بنے بنگلوں پہ نگاہ دوڑائی اور ایک لمحے کو ٹھٹک کر رہ گئی. دائیں طرف جہان کے اس جانب جس بنگلے کے سامنے بگی گزر رہی تھی وہ اتنا عالیشان اور خوبصورت تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی. 4 منزلہ سفید اونچے ستونوں پر مشتمل وہ محل یوں شاہانہ انداز میں کھڑا تھا جیسے کوئی ببر شیر اپنے پنجوں پہ بیٹھا ہو. اس کے چھوٹے سے باغیچے کے آگے ایک لکڑی کا سفید گیٹ تھا. بگی آگے بڑھ گئی تو وہ گردن موڑ کر دیکھنے لگی. سفید محل کے لکڑی کے گیٹ پہ نام کی ایک تختی لگی تھی جس پہ قدیم لاطینی ہجوم کے انداز میں ترچھا کر کے انگریزی میں لکھا تھا, اے آر پاشا. اس کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رکی تھی. اس کے انداز پہ جہان نے پلٹ کر اس گھر کو دیکھا تھا. اب کیا تم ابھی سے میری جیب کا مقابلہ ان بنگلوں کے ساتھ کرنے لگی ہو؟ وہ چونکی, پھر دوبارہ اس گیٹ کو دیکھا جو اب دور ہوتا جا رہا تھا. نہیں تو. وہ سر جھٹک کر آگے دیکھنے لگی. پھر کتنی ہی گلیوں سے وہ خاموشی سے گزرے, یہاں تک کہ ایک جگہ جہان نے ترک میں کچھ کہہ کر کوچوان سے بگی رکوا دی. ہم نے پورے جزیرے کا چکر لگانا تھا, پھر ابھی سے کیوں رک گئے؟ وہ تڑنے لگا تو حیا بول اٹھی. نماز. جہان نے سامنے مسجد کی جانب انگلی سے اشارہ کیا. اچھا. وہ سر ہلا کر اٹھی, ایک ہاتھ راڈ پہ رکھا اور احتیاط سے پاؤں نیچے پیڈل پہ رکھ کر اتری. جہان پہلے ہی اتر کر مسجد کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا. مسجد چھوٹی مگر صاف ستھری سی تھی. جہان مردوں والے حصے میں چلا گیا تو وہ وضو کر کے عورتوں کے پریئر ہال میں آ گئی. وہ ظہر کا وقت تھا مگر سورج بہت ٹھنڈا لگ رہا تھا. ہال کے ایک کونے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی. اس کے سامنے ایک بچی اسی کے انداز میں بیٹھی دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی. حیا گیلے بازوؤں کی آستینیں نیچے کرتے ہوئے بغور ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. یہ وہی دونوں لڑکیاں تھیں جو ابھی 2 گلیاں چھوڑ کر سڑک پہ اسے نظر آئی تھی. جامنی فراک والی چھوٹی بچی اور دوسرے پورے اسکارف والی سنجیدہ سی لڑکی. بچی منت بھری شکایتی انداز میں اس لڑکی کے گھٹنے کو جھنجھوڑتی کچھ کہہ جا رہی تھی, مگر وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا نفی میں سر ہلاتی گویا مسلسل اس کی دید کیے جا رہی تھی. وہ دونوں بہت دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھی. حیا اسٹال کو چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے ان دونوں کو دیکھے گئی. انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا, شاید وہ آپس میں مشغول تھی. وہ جب نماز پڑھ کر اٹھی تو دیکھا وہ بچی ابھی تک اس لڑکی کو منا رہی تھی اور وہ شاید اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی. اس کی آواز دھیمی اور زبان انجان تھی, مگر کبھی کبھی وہ بے بسی بھرے انداز میں چیخ کر ذرا سا زور سے عائشہ گل پلیز کہہ اٹھتی تو حیا کو سنائی دے دیتا. ایک آخری نگاہ ان دونوں پہ ڈال کر وہ باہر آ گئی. مسجد کے برآمدے میں وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا. حیا ننگی پاؤں چلتی ہوئی برآمدے تک آئی اور ایک ستون سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی. ہوا نے اس کا سر پہ لیا گیا اسٹال سر کی پشت تک پھسل گیا تھا. سامنے چند قدم کے فاصلے پر وہ سجدے میں چکا تھا. نیلی جینس اور اوپر سیاہ سویٹر جہان سکندر کا مخصوص سا لاپرواہ سا حلیہ. وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ سر ستون سے ٹکائے اسے دیکھے گئی. وہ اب سجدے سے اٹھ کر تشہد میں بیٹھ رہا تھا. ہر کام بہت پھرتی سے کرنے والا جہان سکندر کی نماز بہت ٹھہری ہوئی اور پرسکون تھی. وہ چونکہ اس سے ذرا پیچھے کھڑی تھی تو یہاں سے اس کا ہلکا سا رخ ہی نظر آتا تھا, گردن کی پشت اور چہرے کا ذرا سا دایاں حصہ. وہ گردن چکائے پڑ رہا تھا. پھر اس نے دائیں رخ سلام کے لیے گردن موڑی تو حیا کو بلاخر اس کا چہرہ نظر آیا. وہ زیر لب مسکراتے اسے دیکھے گئی. دوسری جانب سلام پھیر کر اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے. چند لمحے وہ یوں ہی بیٹھا دعا مانگتا رہا, پھر ایک گہری سانس لے کر ہاتھ چہرے پر پھیرا اور کھڑا ہوا اور واپس مڑا تو اسے ستون کے ساتھ کھڑا دیکھ کر مسکرایا. تم انتظار کر رہی تھی؟ وہ ذرا مسکرا کر کہتا ہوا اس کی طرف آیا تو حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا. وہ دونوں ساتھ ہی باہر آئے تھے. جہان چوکھٹ پر جب وہ جھک کر
کھڑا جاگر پہن رہا تھا تو حیا نے اسے پکارا، تو تم مذہبی بھی ہو تھوڑا بہت؟ وہ تسمہ باندھ رہا تھا۔ لگتے نہیں ہو۔ تسمے کی گرہ لگاتی اس کی انگلیاں تھمی۔ اس نے سر اٹھا کر قدرے ناسمجھی سے حیا کو دیکھا۔ میں کیا کرتا تو مذہبی لگتا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ ویسے تم نے دعا میں کیا مانگا؟ میں نے زندگی مانگی۔ وہ تسمہ بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ زندگی؟ حیا نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دہرایا۔ وہ اب عادتاً سویٹر کی آستینیں موڑ رہا تھا۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اسے کمی لگتی ہے، سو میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ اگر زندگی ہے تو سب خوبصورت ہے، نہیں ہے تو سب اندھیر ہے۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ خوبصورتی کیا ہوتی ہے جہان؟ بیوقدر کی سرد ہوا اس کے بال پھر سے اڑانے لگی تھی۔ شال سر سے پھسل کر اب گردن کے پیچھے اٹک گئی تھی، اور جب اپنے بکھرتے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹتے ہوئے اس نے یہ سوال پوچھا تھا تو شاید خواہش کے باوجود وہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورتی حیا سلیمان کی آنکھیں ہیں جیسی کوئی بات نہیں کہے گا، مگر جو اس نے کہا وہ حیا سلیمان کے لیے قطعاً غیر متوقع تھا۔ علی کرامت کی ماں؟ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے جہان کو دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا۔ میرے لیے خوبصورتی علی کرامت کی ماں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ علی کرامت میرا ایک اسکول فیلو تھا۔ ایک دفعہ میں اس کے گھر گیا تھا، تب میں نے اس کی ماں کو دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت خاتون تھی۔ وہ ڈاکٹر تھی اور اس وقت ہسپتال سے آئی تھی۔ وہ تھکی ہوئی تھی اور تب کچن میں کھڑی ٹشو پیپر سے اپنا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ حیا؟ وہ چہرہ اتنا مقدس، اتنا خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پہ وہ چند لمحے کے لیے خاموش سی ہو گئی۔ وہ ترک تھی یا پاکستانی؟ بہت دیر بعد بولی، وہ سیاہ فام تھی، خالص سیاہ فام، اور حیا کے حلق تک میں کرواہٹ گھل گئی۔ تاہم وہ لب بھینچے خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھاتی رہی۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ جھک جاتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی، کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی اور پھر بھی موم بن جاتی تھی۔ اگر یہی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو وہ اپنے ازلی طعنے سے اس کو اتنی سناتی کہ ایسی بات کرنے کی وہ شخص دوبارہ کبھی ہمت نہ کرتا۔ حد ہو گئی، بھلا سیاہ فام کہاں اتنے حسین ہوتے ہیں؟ یا پھر شاید جہان کا مطلب یہ تھا کہ اسے حیا سلیمان کے مقابلے میں ایک بدصورت ترین سیاہ فام عورت بھی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی بدصورت عورت کو سوچ کر حسد کا شکار ہوئی تھی، مگر چپ رہی۔ دوپہر ڈھلنے لگی تو وہ واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ بیوقدر جزیرے کی گلیوں میں چل چل کر اب اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے۔ ڈی جے واپسی پہ پھر سے بالکونی میں کھڑے ہونے کے لیے قطعی راضی نہ تھی، اور اس کا پورا ارادہ فیری میں گھس کر چاہے پیار سے چاہے لڑ جھگڑ کر مگر بیٹھنے کے لیے نشست ڈھونڈنے کا تھا۔ جہان کو ٹکٹ لینے میں خاصی دیر لگ گئی۔ 5 بجے والی فیری شام کی آخری فیری تھی، سو سیاحوں کا سارا ہجوم ٹکٹ گھر کی کھڑکی کے آگے موجود تھا۔ اب اس کے بعد اگلا جہاز رات 8 بجے چلنا تھا اور پھر اگلی صبح تک کوئی جہاز نہیں آتا تھا۔ جو رہ گیا وہ جزیرے پر رات بسر کرے یا تیر کر واپس جائے۔ اگر تم دونوں اسی رفتار سے چلتی رہیں تو فیری نکل جائے گی اور تمہیں واقعی تیر کر واپس جانا پڑے گا۔ وہ ان دونوں کی سست روی پہ خاصا جھنجھلا کر بولا۔ جواباً وہ قدرے خفت سے ذرا تیز چلنے لگی۔ بندرگاہ کچاکچ سیاحوں سے بھری تھی۔ وہ تینوں اس رش سے بمشکل راستہ بناتے آگے بڑھ رہے تھے۔ جہان آگے تھا اور وہ دونوں پیچھے۔ اسے اب اپنے ریسٹورنٹ کی فکر ہونے لگی تھی۔ پراپرٹی کی مالکہ نے آ کر پھر سے کوئی ہنگامہ کیا تھا۔ جہان اسے اس سارے معاملے پہ قدرے پریشان و متاسف لگا تھا، گو کہ وہ اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کا ہر رنگ اب پہچاننے لگی تھی۔ وہ تینوں فیری کی طرف جاتے بورڈ کی جانب بڑھ رہے تھے جب کسی نے حیا کی کونی کو ذرا سا چھوا۔ مادام، مادام! وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن موڑی۔ اس کے عقب میں ایک 12-13 برس کا ایک ترک لڑکا کھڑا تھا۔ وہ کوئی ٹھیلے والا تھا۔ اس نے گردن کے گرد اور دونوں ہاتھوں میں ہار اور موتیوں کی لڑیاں ڈوریوں میں باندھ کر اٹھائی ہوئی تھیں، اور اب وہ لڑیوں کا ایک گچھا حیا کے چہرے کے سامنے کر کے دکھاتا ترغیب دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کبھی نہ رکتی، مگر وہ موتی اور ان کی چمک اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ٹھہرنا ہی پڑا۔ وہ بے اختیار وہ لڑیاں انگلیوں میں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی، اور بالوں میں پرونے والی لڑیاں تھیں۔ وہ اتنی حسین تھی کہ چند لمحے کے لیے وہ لمبے بالوں کی دیوانی لڑکی ارد گرد کو فراموش کر بیٹھی۔ حیا، حیا! جہان دور سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جہان اور ڈی جے فیری کے تختے پر چڑھ چکے تھے اور اب جھنجھلاہٹ بھرے کوف سے اسے بلا رہے تھے۔ ایک منٹ! وہ انگشت شہادت اٹھا کر ان کو روکنے کا اشارہ کرتی پلٹ کر جلدی جلدی لڑیاں دیکھنے لگی۔ ہاؤ مچ؟ اس نے دو لڑیاں الگ کر کے پوچھا۔ 10 لیرہ۔ 10 لیرہ! یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ اس نے خفگی سے بچے کو دیکھا۔ پیچھے جہان اسے ناگواری بھرے انداز میں پھر سے آواز دے رہا تھا۔ تم جاؤ جگہ تلاش کرو، میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اس نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جانے کا اشارہ کیا۔ ان تک ان کی آواز شاید پہنچ گئی، تبھی وہ دونوں سر ہلا کر مڑے اور فیری کے اندرونی راستے کی جانب بڑھ گئے۔
फेरी निकलने में अभी 3 मिनट थे और वो उन 3 मिनटों को ज़ाया नहीं करना चाहती थी। 7 लीरा, उसने हतमी अंदाज में लड़के को कहा और पैसे निकालने के लिए सुनहरी क्लच खोला। उससे कबल के वो कुछ निकालती, लड़के ने एक दम झपट कर उसका बैग खींचा और भाग खड़ा हुआ। लम्हे भर को उसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, और जब समझ आया तो वो रुको रुको मेरा पर्स चिल्लाती हुई उसके पीछे लपकी। जहान डीजे फेरी उसकी इफ़्दात में उसे सब भूल गया था। लड़का फुर्ती से भागता जा रहा था। सैयाह अफरा तफरी में फेरी की तरफ बढ़ रहे थे। किसी के पास तवज्जो करने की वक्त नहीं था। वो तेज कदमों से दौड़ती उस लड़के के पीछे आई। वो बाजार की तरफ मुड़ गया और अब एक गली के ऐन वस्त में खड़ा था। हया जैसे ही भागती हुई उस गली में दाखिल हुई, लड़के ने चौंक कर उसे देखा और फिर भाग खड़ा हुआ। रुको रुको, वो गुस्से से चिल्लाती हुई उसके पीछे दौड़ रही थी। लड़का खासा फुर्तीला लग रहा था, मगर वो इतना तेज नहीं भागता था। 3 गलियां अबूर करते वो उस रिहायशी इलाके में दाखिल हुआ और सरपट दौड़ता हुआ दाएं तरफ की कतार के बंगलों में एक गेट अबूर करते हुए अंदर चले गया। वो हाँफती हुई उस गेट तक आई। लड़का अंदर ही कहीं गया था। दूर कहीं फेरी निकल चुकी थी। डीजे और जहान जजीरे से चले गए थे और वो इधर तन्हा रह गई थी। लेकिन ये वक्त वो सब सोचने का नहीं था। उसे अपना पर्स और पासपोर्ट वापस लेना था। हर सूरत उसने एक लम्हे को उस नीम व गेट को देखा और फिर उसके पीछे खड़े उस आलीशान सफेद महल को, और फिर तेजी से अंदर आई। ये वही सफेद महल था जो उसने दोपहर में देखा था। छोटे से बागीचे में खामोशी छाई थी। शाम के पर्दे अब नीले पड़ रहे थे। वो फूलते सांस को हमवार करती मुतजब्जब सी चलती बंगले के दाखिली दरवाजे तक आई और बैल की तलाश में इधर उधर देखा। लकड़ी का ऊंचा मनकश दरवाजा कदीम तर्ज का बना था। उसके आसपास बैल नामी कोई शय ना थी। वो क्या करे, यूं मुंह उठाकर किसी के घर में कैसे घुस जाए? मगर वो भी तो उसके घर में छीनने की नियत से दाखिल हुआ था। इसे बहरहाल अंदर जाना था। एक मुसम्मम इरादा करके उसने कंधे पे फिसलती शॉल दुरुस्त की और दरवाजे का सुनहरी नॉब घुमाया। वो कदीम वक्तों की कोई अमर हुई शहजादी थी जो रास्ता भटक कर उस जजीरे पे आ निकली थी और अब सुल्तान के महल के सामने खड़ी थी। दरवाजा चिर की आवाज के साथ खुलता चला गया। अंदर हर सू अंधेरा था। उसने चौखट पे कदम दोहरा। हेलो। वो 2 कदम मजीद आगे आई और पुकारा। उसकी आवाज की गूंज दूर दीवार से टकराकर पलट आई। वो किसी लॉबी में खड़ी थी। वहां नीम तारीख सी छाई हुई थी। सिर्फ खुले दरवाजे से आती शाम की नीलकों की रोशनी में आगे जाती राहदारी सी नजर आ रही थी। उसका दिल अजीब सी बेचैनी और खौफ से घिरने लगा। कोई है? अब कि उसने पुकारा तो आवाज में जरा इर्तियाश पैदा हुआ। एकदम उसके अकब में ठा के साथ दरवाजा बंद हुआ और क्लिक के साथ लॉक लगने की आवाज आई। वो घबरा कर पलटी और दरवाजे की तरफ लपकी। डोर नॉब तारीकी में वो मुश्किल उसके हाथ लगा। उसने दरवाजे से नॉब खींचा, फिर घुमाया, मगर बेसूद। दरवाजा बाहर से बंद किया जा चुका था। ओपन ओपन दी डोर। वो दोनों हथेलियों से लकड़ी का दरवाजा पीटने लगी। साथ ही वो खौफजदा सी दबदबी आवाज में चिल्ला रही थी। शहजादों के जजीरों पे खुशामदीद, किसी ने बहुत धीरे से उसके अकब में कहा था।